अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, ईद से पहले हम आया नंबर 140 तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे देखते हैं। अगली जो 2-3 आयत हैं, पूरा पैराग्राफ है, वो पिछले मज़मून से मुतल्लिक़ है। मैं उसको पिछले मज़मून को समराइज़ कर देता हूँ। फिर जो है वो इस पे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या आयत हैं। ये मज़मून असल में जहाँ से चला था, ये था इसमें ये कहा गया था आय नंबर 135, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कूनु कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन, कि ऐ अहले ईमान, इंसाफ पर कायम रहो अल्लाह के लिए उसकी गवाही देते हुए, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारी ज़ात, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे क़राबतमंदों के खिलाफ ही क्यों न पड़े। ये जब ये बात कही गई थी तो दरअसल उस वक़्त आपको ये बताया गया था कि ये जो सूरा है इसका इख्तितामिया पहुँच चुका है और एक मज़मून ख़त्म हो चुका है इससे पहले वाला। वो अहले ईमान में से कुछ कमज़ोर लोग थे जिन्होंने उन ख़वातीन के साथ, जो यतीमों की माएँ थीं, बहनें थीं, उनके साथ इंसाफ़ के हवाले से और जो ज़िम्मेदारियाँ थीं उसको अदा करने के हवाले से कुछ सवालात थे, और उन सवालों का जवाब जो है ना पहले हिस्से में दिया इख्तितामिया में। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा यानी पहलू है जिसको इस सूरा के इख्तितामिया में लिया है। ये दरअसल एक तरह का रवैया है कुछ मुनाफ़िकीन का, वो मुनाफ़िकीन जो अहले किताब में से आए थे और वो चाह रहे थे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये कि अहले किताब भी हक़ पे हैं और अब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा है, ये रसूल भी सच्चे हैं, और इन दोनों में दरमियान कोई पैच अप हो जाए, और उसके लिए अपने तईं वो कोशिश कर रहे थे और अपनी शराइत पे यानी ईमान लाना चाहते थे। असल चीज़ ये है कि अपनी शराइत पे ईमान लाना चाहते थे। अपनी शराइत ये कि ज़ाहिर है अहले किताब हैं और वो भी हक़ पे हैं और वो भी पिछले अंबिया के जो है ना पैरोकार हैं और अल्लाह की किताब तौरात के पैरोकार हैं। कोई वजह नहीं कि अगर वो पिछली किताबों के जो है ना पैरोकार हैं, तो अब इस रसूल के इनकार करने की वजह से वो यानी उस जगह पहुँच जाएँ, जिस जगह जो है ना कुरान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कंप्रोमाइज़ है, ये जो पैच अप है, ये इस्लाम को कबूल नहीं है। इसलिए शुरू ही में कहा कि इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, और ये कि एक रसूल को मानना और बाकी रसूलों को ना मानना, या बाकी रसूलों को मानना, एक रसूल को ना मानना, ये काबिल कबूल रवैया नहीं है। यानी जिस चीज़ पे ईमान लाए हो, उसके फिर जो है ना अमीन बनकर, उसके शहीद बनकर, उसके गवाह बनकर खड़े हो जाओ। और उसके बाद ये कहा कि तुम उसके बाद अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात की बुनियाद पे फ़ैसले ना करो, और जो कुछ यानी कुरान मजीद में और इस हिदायत में बयान हो रहा है, इससे कबूल करो। अगर इससे मुँह मोड़ोगे या बेइंसाफ़ी से काम लोगे, तो यकीनन अल्लाह तआला की ज़ात जो है वो ख़बीर है, और जब वो ख़बीर है तो ज़ाहिर है कि वो तुम्हें इसकी बुनियाद पे सज़ा भी देगी। अगर तुम इससे मुड़ते हो, मुँह मोड़ते हो या इससे मुख़्तलिफ़ नुक्ता नज़र इख्तियार करते हो, तो उसकी बुनियाद पे तुम्हें सज़ा भी देगी। ये है बिमा तामलून ख़बीर। उसके बाद अगली जो आयत आती हैं उसमें फिर बताया गया है कि ये गवाही किस चीज़ की गवाही देनी है। वो पूरा ईमान जो है वो क्या है? वो ये कि अल्लाह पे जैसा कि ईमान लाने का हक़ है, उसके रसूल पे और उसके रसूलों पे ईमान लाने का हक़ है, वो ईमान लाओ, और इस किताब पे जो इस वक़्त नाज़िल हो रही है, इस रसूल पे नाज़िल हो रही है, और इस रसूल से पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं, उन पे ईमान लाओ। और जो कोई ज़ाहिर है कि इससे मुड़ेगा, इस ईमान लाने से पीछे हटेगा, यकीनन ज़ाहिर है कि वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ेगा। और उसके बाद ये कहा कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, यानी ये कि उनकी हालत डामाडोल सी रही, ईमान लाए और उसके बाद पीछे हट गए, फिर ईमान लाए, पीछे हट गए, ये उनका रवैया है, जो डामाडोल कैफ़ियत है, उसको यहाँ पे बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए कोई रास्ता नहीं खोलेगी। ऐसे ही जो ना मुनाफ़िकीन के लिए यहाँ बश्शिरिल मुनाफ़िकीन का लफ़्ज़ आ गया है। इससे वाज़ेह हो गया कि ये दरअसल मुनाफ़िकीन ही हैं, और ये मुनाफ़िकीन जब अपने सरदारों के पास जाते हैं, तो वहाँ जाके अपनी इज़्ज़त को ढूँढने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों तरफ जो है इज़्ज़त एहतराम का सिलसिला जो है ना वो जारी सारी रहे। आगे ये कि जब वो अपने सरदारों के पास जाते हैं, तो उनकी महफ़िलों में क्या होता है, वो बताया गया कि वो वहाँ पे मज़ाक और ठट्ठा करते हैं और अल्लाह की याद का
کھلم کھلا جو ہے نا کفر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کا کھلم کھلا مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وارننگ دی گئی ان منافقین کو کہ اگر تم ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہو اور وہاں پہ ہی ان کا دل جمع رہتا ہے تو یاد رکھو کہ تم ہی جو ہے نا انہی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جس طرح کا ان کا مزاج ہے، جس طرح کے ان کے رویے ہیں، تم بھی اسی طرح ان کی طرح کافر ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو منافقین ہیں اب ان کا جو ہے نا دراصل یہ خواہش ہے، یہ مطمع نظر ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے نا وہ برے دن آئیں اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ان کا جو نقطہ نظر ہے اور جو یہ چاہتے ہیں وہ ظاہر ہے پورا ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس کے بعد مزید بتایا کہ جب تمہیں کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے، اور جب کوئی کافروں کو جو ہے نا کوئی کس طرح کا جو ہے نا کوئی موقع ملتا ہے کوئی فتح یا کامیابی کا، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری فتح اور کامیابی ہماری ہی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور یہ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ صرف بندوں کو، اللہ کے انسانوں کو یا اللہ کے بندوں کو ہی دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں ان کی دیکھو تو وہ یہ تخاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور سستی اور کاہلی کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان کا معاملہ جو ہے یہ دونوں فریقوں کے درمیان مذبذب ہیں، یعنی یہ کہ ادھر کھڑے ہونا ہے یا ادھر کھڑے ہونا ہے، یہ اسی جو ہے نا گم گو کی کیفیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے یہ کہ اس کے بعد ان کو سزا سنائی گئی کہ ان کے ان رویوں کی وجہ سے یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ لیکن یہ کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں اور حقیقی طور پہ ایمان اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پھر ان کو مومنوں کے ساتھ شامل کر دے گی، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے، اگر تم شکر کرتے ہو، ایمان لے آتے ہو تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپریشیٹ کرے گی، اور تمہارے جو ہے نا اس کام کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا جو اجر بنتا ہے وہ دے گی۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جب سخت سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کے جواب میں پھر مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، لیکن اگر یہ اقدام کر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے تم پہ ظلم ہوگا، تو تم جو ہے نا ان کے خلاف کوئی جو بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ کہ کوئی سخت الفاظ کہہ دینے کا، بس اسی صورت میں تمہیں اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی طور پہ بھی ان پہ جو ہے نا آپ نے سخت الفاظ نہیں کہنے۔ سخت الفاظ کہنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جو کہ ظاہرہ کے پیچھے بیان ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو آج کی آیات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ نیچے اگر دیکھیں بریکٹ میں تو ترجمے میں لکھا ہے یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یہ وہ ایکچولی پورے پیراگراف جو پیچھے پڑھ آئے ہیں، پوری جو بات بیان ہوئی ہے اس کو آ کے یہاں پہ کھولا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایک اصولی بات کرتا ہے اور گریجوئل مضمون آگے بڑھتا ہے، اور آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ صورتحال تھی۔ تو اب یہ وہ مضمون ہے جو آخری یعنی پیراگراف کے اندر بیان ہوا ہے کہ اصل میں ان کا کیا مطمع نظر تھا، یہ کیا چاہتے تھے، اور جس کی بیس پہ ان کو کہا گیا کہ تم انصاف پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ اصل میں وہ پیراگراف ہے، یہ ان کی پوری کی پوری جو رویہ ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ کس طرح؟ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق قائم کر دیں، اس کے رسولوں کے درمیان، رسول کا لفظ آیا ہے، ان کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کر دیں۔ یہ فرق کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رسولوں کو بھیجتی ہے، اور اس کے بعد انسان کیا کرتے ہیں کہ کچھ رسولوں کو اختیار کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کچھ پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ یکفرون باللہ ورسولہ، یعنی اللہ کے رسولوں کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ذات اس سینس میں کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے پیغام کی صورت میں جو زمین پہ نازل ہوتا ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے ہی نازل ہوتا ہے، اور وہ تمام کے تمام جو رسل ہیں وہ بیسیکلی وہ ایک پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر سلیکٹیولی اگر ہم چاہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، تو یہ اس طرح کا جو رویہ ہے، اس طرح کا جو نقطہ نظر ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یوں ہی آپ یہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ کفر کا رویہ بن جاتا ہے۔ یہ تفریق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی طور پہ قبول نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کی جائے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، اور یہ جو فرق ہے اس کو پھر مزید کھولا ہے۔ وہ فرق کیا ہے
کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی کسی رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور کسی پہ ہم ایمان نہیں لاتے، ونکفر ببعض، اور بعض کو جو ہے نا ہم انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے کہ کچھ پہ ایمان لانا اور کچھ پہ ایمان نہیں لانا، یہی دراصل اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ یکفرون باللہ ورسولہ کا جو ہے نا وہ روپ دھار لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ دونوں کے درمیان جو ہے نا ایک راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ کیا ہے، دو چیزیں جن کے درمیان یہ راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ ہے دراصل نؤمن ببعض، کہ ہم بعض پہ جو ہے نا ایمان لائیں گے، کسی پہ ایمان لائیں گے اور کسی کا انکار کریں گے۔ یہ دو جو کیفیتیں ہیں کہ بعض پہ ایمان لائیں گے، بعض پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے درمیان جو ہے نا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کفر اور ایمان کا جو راستہ ہے، دونوں کے درمیان بین بین چلنا چاہتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو یہاں پہ زور دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے، اولئک هم الکافرون حقا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں۔ یعنی یہاں پہ حقا کا لفظ لا کے بتایا کہ حقیقتاً یہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کا رویہ اختیار کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو گفتگو کی یہ کیفیت ہے جس میں جو ہے اس وقت یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ جو ہے نا یہ دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح جب یہ دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، یہ جو رویہ ہے ان کا، یعنی ایک ڈبل مائنڈڈ کا، یعنی یہ اس پورے پیراگرافس کے اندر جو ہے نا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ یعنی یہ جو ہی یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ دراصل یہ کہ تم ایک ہی رنگ اختیار کرو، وہ رنگ یہ ہے کہ انصاف پہ کھڑے ہو جاؤ، یہ دو رنگ اختیار نہ کرو۔ یہ چیز تھی، یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی کفر اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آیہ نمبر 137 میں، پھر کفر اختیار کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ تو یہ ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کا رویہ ہے، جو ان کے دل و دماغ کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، کبھی جو ہے نا یہ کفر کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کبھی یہ ایمان کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ان کی دو طرح کی جو ہے نا کشتیوں میں سوار ہیں۔ آگے پھر جو ہے نا ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے پرانے جو اولیاء ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، جو قبیلوں کے سردار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور ادھر بھی کچھ جو ہے نا اہل ایمان کے ساتھ بھی کوئی نرم گوش رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پھر جو ہے نا وہ دو کشتیوں میں سوار ہیں۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کے جب کوئی لڑائی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کافرین جو اسلام کے منکر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دو کشتیوں میں یہاں پہ سوار ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی نیچے لکھا مذبذبین بین ذالک، اور یہ کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں اور یہ اہل ایمان کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دکھاوے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا مسلسل جو رویہ ہے وہ حقیقتاً منافقین والا رویہ ہے۔ ہر جگہ انہوں نے دو رنگی اور پانچ رنگی جو ہے نا اختیار کی ہوئی ہے۔ آگے چل کے ان کو پھر یہ بتایا گیا کہ نہیں، یہ دو رنگی اور پانچ رنگی نہیں چلے گی، بلکہ تابو، یعنی یہ کہ تم توبہ قبول کرو، اصلاح کرو، اور خالصتاً جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار کر لو، یہ ایک رنگی میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد جب یہاں پہ آ کے جو ان کی آخری جو پیراگراف ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ کو جو ہے نا اختیار کرنا چاہتے ہیں رسولوں کو، یعنی ایمان کے طور پہ، اور کچھ کا جو ہے نا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے نا کوئی دوسرا دو راستوں میں سے ایک راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس پوری جو نا اسٹیٹمنٹ جو آپ کو میں پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کیفیت میں یہ مبتلا ہیں اس کا پورے طور پہ یہاں پہ بتا دیا گیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حقیقتاً کافر ہیں، یہ حقیقتاً کافر ہیں۔ اب یہ کافر اور یہ ان کے جو سردار ہیں، جو پیچھے اگر آپ دیکھیں جن کی محفلوں میں جو جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ لفظ اگر آپ دیکھیں تو آیہ نمبر 139 میں ہے الذین یتخذون الکافرون اولیاء، وہاں ان کے سرداروں کے لیے کافرین کا لفظ استعمال ہوا، اور اب یہاں پہ آ کے ان کے لیے لفظ استعمال ہو گیا ہے، یعنی انہی منافقین کے لیے، کہ حقیقتاً یہ منافقین جو ہے نا وہ پکے 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 اور ٹھکے جو ہے نا وہ کافر ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے نا عذاب مہین، مہین کا مطلب ہوتا اہانت امیز، ذلت
ذلت امیز جو ہے نا یہ عذاب ہے۔ اب یہ عذاب کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ دوزخ کی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ ہے اہانت امیز عذاب جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں کوئی فرق نہ کیا۔ یہ جو اوپر والی سٹیٹمنٹ ہے اس کے تقابل میں قرآن مجید کا جب یہ ایک عمومی سا جو ہے نا مزاج ہے، اسلوب ہے کہ جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا ذکر کرتا ہے، جب اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے تو کافروں کا ذکر کرتا ہے، کافروں کا ذکر کرتا ہے تو اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بالکل جو ہے نا تقابل میں رکھا ہے کہ جو بالکل اپوزٹ رویہ اختیار کرتے ہیں اوپر والے منافقین وہ فرق کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں اہل ایمان یہ فرق نہیں کرتے اللہ اور اللہ پہ رسول پہ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اس کو یعنی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دیا جائے گا، ان کے یعنی ایمان کا، ان کے صالح اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی یہ اجر کتنا دیا جائے گا؟ جتنا ظاہر ہے کہ ان کا ایمان ہوگا، جتنا ان کا جو ہے نا اعمال ہوں گے، اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ان کو اجر دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی ہے، رحیم ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرے گی، ان کے اگر کوئی چھوٹے موٹے تھوڑے بہت جو ہے نا گناہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ نرمی اور شفقت سے جو ہے نا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ان کو معاف کر دے گی، بخش دے گی۔ یہ ایک طرح کی تسلی ہے، ایک طرح کی تشفی ہے ان کو، اہل ایمان کو۔ لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھلے وہ جو ہے نا جو کچھ بھی کر لیں، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ حقیقتاً کافر ہیں۔ اب ان کی چھوٹی موٹی نیکیاں بھی جو ہے نا ظاہر ہے قبول نہیں ہوں گی، اور ان کو جو ہے نا وہ دوزخ کے جو ہے نا سب سے نچلے درجے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ یہ یعنی اب آپ کے سامنے یہ پوری بات واضح ہو گئی۔ یہ بات کیا واضح ہوئی ہے کہ یہ اپنے کچھ جو ہے نا خیالات ہیں، اپنے تصورات ہیں جو منوانا چاہتے ہیں یعنی اپنے وقت کے رسول سے۔ وہ کیا تصورات ہیں؟ کہ ہم کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے۔ یوں ہی آپ یہ دروازہ کھول دیتے ہیں کہ کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گویا کہ آپ کی اپنی شرائط ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ اپنی شرائط پہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی کونے اور خدرے میں دل کے اندر جو ہے نا یہ تصور نہیں قائم کیا جاتا کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اختیار کر لیں گے، کچھ چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے۔ یوں ہی آپ اس اپروچ پہ آ جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اسلام سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی کنڈیشنز پہ جو ہے نا چیزوں کو منوانا چاہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ اپنی کنڈیشنز پہ منوانا چاہتے ہیں، یہ گویا کہ اب آپ اپنے لیے وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اللہ کے مقام پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جس کے لیے کہا گیا کہ حقیقی طور پہ کافر ہیں۔ اب اگر آپ یہ راستہ کھول دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ راستہ کھل جاتا ہے کہ اچھا یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے کہ کچھ کو ہم مان لیتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، تو اس کے نتیجے میں فوری طور پہ جو واضح طور پہ چیز سامنے آ جاتی ہے وہ چیز یہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہم تو اپنے نبیوں کو مانتے ہیں، اگر ایک نبی کا انکار کر دیا، بنی اسماعیل کے نبی کا انکار کر دیا، تو اسے کیا فرق پڑ گیا؟ یعنی یہ ان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ یہاں یعنی پر جو رسولوں کے درمیان یہ جو اللہ فرق اور ہے۔ اس کے رسول کو مان رہے ہیں اور ان سے کسی کے درمیان ان کی کوئی تفریق کا جو مسئلہ ہے، جی جی یہ اللہ اور رسول کے پیغام کے بیچ میں تفریق کرنے کی بات ہو رہی ہے یا رسولوں تمام رسولوں کے بیچ میں تفریق کرنے کی؟ جی، اس کو آگے کھول دیا ہے، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ تو مطلب یہ کہ رسولوں کی بات ہی ہو رہی ہے، یعنی یہ کہ ہم اپنے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ عربی رسول جو ہیں جو بنی اسماعیل کی طرف آئے ہیں اس پہ ایمان نہیں لائے تو اسے کیا فرق پڑ گیا؟ ہمارا ایمان تو قائم و دائم ہے۔ یعنی وہ راستہ جو ہے نا کھولنا چاہتے ہیں، یوں ہی یہ راستہ کھل جاتا ہے، یعنی یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ قرآن ان کی بات مان لیتا ہے تو اس کا مطلب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ obvious ہے، وہ یہ کہ یہ پھر یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پھر اگر ان منافقین کو جو ہے نا قبول کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اور اگر فرض کیا کہ ہم کسی سٹیج پہ آپ ایمان نہیں لاتے اور ہم اپنے ہی نبیوں کو مان رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم صاحب ایمان ہیں، اگر یہ بات قبول کر لی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر پیغمبر صرف اہل عرب کے لیے رہ جاتے ہیں یا بنی اسماعیل کے لیے رہ جاتے ہیں۔ یوں ہی اس پوزیشن پہ قرآن آتا ہے تو جو مخالفین ہیں
مخالفین جو ان کے اصل سردار ہیں، پیچھے جو اہل کتاب ہیں اور اس وقت اس پیغمبر کو نہیں مان رہے، وہ ان کے لیے بھی راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کا نام بھی آیا ہے جی اللہ کا تو نام وہ جب بھی سمجھ آتا نہیں ہے، آ رہا ہے ہاں ہاں کہ وہ اللہ کا نام اوپر بھی آیا پھر نیچے بھی آیا کہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں جی جی وہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ جی تو جی یہ تو ویسے ہی کامن چیز ہو گئی نا کہ اللہ کو نہیں تو نہیں دونوں وہ ہی مان ٹھیک رہے ہے، ہیں۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہی یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اس میں قرآن فرق نہیں کرتا پیغام کے لحاظ سے، پیغام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو کیا وہ لوگ فرق کر رہے تھے کہ وہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی بات الگ ہے، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، رسول نہیں، کی اس سے باتیں اس مان سے رہے ہیں، کوئی اس طرح کی؟ ایسی چیز نہیں نکل رہی ہے یہاں پہ، ایسی چیز نہیں نکل رہی۔ وہ چیز یہی نکل رہی ہے کیونکہ جتنی بات کہی ہے اتنی حد تک رہیں، وہ یہی ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا نا وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کسی پہ ایمان لائیں گے کسی کو چھوڑ دیں گے، سلیکٹیولی یعنی یہ بات کریں گے۔ تو یہ رسول پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس رسول پہ ایمان لانے کی جو ہے نا بات کہی جا رہی ہے، وہ اسی کے لیے شروع میں جب یہ کہا کہ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر جو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس کو آگے پھر کھول بھی دیا ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پہ ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، یہی تو وہ چیز تھی نا۔ اللہ کا اکیلا ایمان ہے، وہ کچھ نہیں ہے، یعنی جب تک یہ پوری چین کو نہ مان لیا جائے، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ پہ ایمان کے قائم نہیں رہے، یہ وہ چیز ہے۔ اور اس میں کیونکہ کور دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول، دو ہی چیزیں ہیں نا، باقی فرشتے جو ہیں یا کتابیں جو ہیں وہ تو اس ضمنی چیز بن جاتی ہے، سیکنڈری چیز بن جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے لے کے آتے ہیں، وہ ایک پوری ڈیٹیل جو ہے نا چین ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول۔ جب یہ فرق ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلیکٹلی کچھ کنڈیشنلی کچھ چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں اس چیز کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جی جی یہ ولم یفرقوا سے تو یہاں یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ ہم نے سب پر ایمان لانا ہے، جی ہم سب پر ایمان ہے۔ تو یفرقوا کا مطلب تو ایمان لانا ہی ہے سب پر۔ جی جی ام، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ضد میں تو ہمارے لوگ اس لیے نہیں آ سکتے جو فضائل کی بحث میں اس آیت کو لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ فضائل کی بحث جو ہے نا وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈومین ہو جاتی ہے نا، ہاں یعنی ایمان تو سب لائے ہوتے ہیں، اب فضائل ہمارے ہاں وہ یوں کہہ لیں کہ بعض کا جہالت سے جو ہے نا لوگ اس طرح کی رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ فرق وہ نہیں ہے، یہ فضائل والا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ وہ فضائل والے فرق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک۔ یہ فرق جو ہے بنیادی طور پہ کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، اس کو کھول دیا قرآن مجید نے، یہ وہ فرق ہو رہا ہے۔ فرق کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں نا، یعنی کس پہلو سے آپ فرق کر رہے ہیں، تو جس پہلو سے فرق کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اوپر بتا دیا ہے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول ہیں، سارے جو ہے نا وہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کو کتابیں دی گئی ہیں، ایک ہی میسج دیا گیا ہے اور ہم سب کو قبول کرتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جو پہلو تھا، اب ہم تیسرا جو ہے نا سوال ہے وہ اہل کتاب کی طرف سے آیا ہے۔ پہلا سوال کن کی طرف سے آیا تھا؟ یعنی مسلمانوں کی طرف سے آیا تھا، خواتین کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے۔ دوسرا ایک رویہ تھا جو منافقین کا رویہ تھا۔ اب ایک تیسرا جو ہے نا وہ سوال ہے، یہ اہل کتاب کی طرف سے آیا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ، یعنی دونوں کو، یعنی یہاں پہ مشترکہ اس کو لے لیں، اور خاص طور پہ یہاں پہ یہودیوں کے حوالے سے ہے۔ اب یہ سوال آیا ہے، یہ اس سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلا حصہ جو ہے شریعت کا ہے، اس کے بعد یوں ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے سورہ کا تو وہ اہل کتاب سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ساری جو ہے نا بات وہ منافقین کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی یہ ابھی تک جو ہم نے پوری سورہ کے اندر پڑھا ہے، تو گویا کہ جو یوں ہی دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے تو اہل کتاب کا جب ذکر آتا ہے تو انہی اہل کتاب نے، کیونکہ یہ کوئی سورہ سے باہر سے کچھ سوال نہیں ہے، یعنی سورہ کے اندر مضمون ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کے کچھ رویے سامنے آ گئے تھے، وہاں ان کو جو ہے نا دعوت دی گئی، یعنی شرک کو ختم کرو اور اس کے بعد اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اور انہوں نے چلتے چلتے ایک سوال کر دیا ہے، ایک سوال داغ دیا ہے، اس کا جہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ قرآن مجید کے سوال جو ہے نا وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں کیا جاتا، یہاں پہ سوال جو ہے نا ریکارڈ ہوا ہے، وہ سوال ہے یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ ان پہ ایک کتاب جو ہے نا کیوں نازل نہیں ہو جاتی آسمان سے، یعنی یہ وہ سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے، یعنی سوال یہ کہ آسمان سے کتاب
ان پہ نازل ہو، یعنی یہ کہ براہ راست آسمان سے کتاب نازل ہو، جس کو وہ اترتا ہوا دیکھیں اور اترتا ہوا دیکھیں اور پھر اس پہ جو ہے نا اس کتاب پہ ایمان لائیں گے. یہ سوال ہے، یعنی یہ کہ یہ جو کتاب قرآن مجید اتر رہی ہے اور جس طریقے سے اتر رہی ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. پھر ایک کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جو ہے نا آسمان سے کتاب اترے، اور جب وہ اترتی ہوئی آئے گی اور اس کو ہم دیکھیں گے براہ راست آئے گی، تو پھر ہم جو ہے نا اس چیز پہ ایمان لائیں گے، اس کتاب پہ ایمان لائیں گے. اس قرآن پہ ہم ایمان نہیں لاتے. یہ سوال ہے. اس سوال کا جب جواب جو دیا گیا ہے وہ ہے فقد سأل موسیٰ. یہ سوال جو ہے ڈائریکٹ اس کا جواب نہیں دیا گیا، انڈائریکٹ جواب دیا گیا ہے. ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال سنا اور اس کے بعد اسی سوال کو ہی جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے. وہ جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. وہ کیوں نہیں دیا وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں، لیکن انڈائریکٹ جواب دیا ہے کہ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ یہ انہوں نے سوال کر ڈالا ہے. یعنی یہ سوال اہل کتاب نے کیا ہے، یہ ایک تعجب کی بات ہے. اور اس سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اس طرح کا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا گیا تھا اور وہ اس سے بڑا سوال تھا. آپ سے کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اسے ایک بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا. اکبر کا لفظ آیا، اسے بڑی چیز کا من ذالک، یعنی اس سوال کی نسبت جو انہوں نے سوال موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے سوال کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ان کے پیغمبر رسول ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ جہرا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کھلا کھلا دکھا دو. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات آئے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے کے آئیں گے. یہ انہوں نے یہ جو لفظ کہا ہے نا اکبر من ذالک، اس سے بڑا سوال کیا تھا. یعنی یہ یہودیوں نے سنا ہوگا اور بڑے وہ ہوئے ہوں گے، embarrass ہوئے ہوں گے. ہاں جذبت ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کہاں سے ہماری کمزوری نکلائی. کمزوری پکڑ لی ہے، ہم نے تو کوئی اور چیز چاہی تھی اور آگے سے جو ہے نا کوئی اور جواب مل گیا. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ کھلم کھلا دکھا دے، یہ اس کے دو طرح کے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے کسی شخص کی واقعی یہ خواہش ہو، اطمینان قلب کے لیے خواہش ہو، یعنی انسان کے اندر بے شمار خواہشیں اٹھتی رہتی ہیں. یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ مطلب مجھے اطمینان ملے، مجھے سکون ملے، مجھے ایک چیز سمجھ میں آ جائے. اگر یہ اس نوعیت کا سوال ہوتا جو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوتا تو وہ اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، وہاں پہ جب سورہ بقرہ میں یہ پوری تفصیل آ چکی ہے تو وہاں بنیادی طور پہ ان کا ایک مرض تھا، تشکیک کا مرض تھا، شک کا مرض تھا، بے ایمانی کی کیفیت تھی. وہ بے ایمانی کی کیفیت میں، شک کی کیفیت میں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کیسے کلام کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں یہی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے براہ راست ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کلام کیا ہے. تو جب یہ کلام کیا ہے تو یہ جو ہے نا پریشان ہیں، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا یہ کیسے مکالمہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بات کرتے ہیں. جب تک ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا نہیں دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی مکالمہ کر رہی ہے اور ہمیں اللہ کو دیکھ لیں گے ہم براہ راست، اس کے بعد ایمان لے آئیں گے. یہ بنیادی طور پہ ان کی بغاوت ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، یہ ان کی تکذیب ہے، یہ ان کا شک کا پہلو ہے. تو یہی شک کا پہلو یہاں پہ جو ہے نا قرآن مجید کے حوالے سے بھی انہوں نے داغ دیا ہے. تو یعنی اس سے بڑا سوال جو ہے نا اس وقت وہ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو ایک کڑک نے آ لیا تھا. اب یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم ان کی سرکشی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر سورہ بقرہ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں. یعنی یہ ظلم انہوں نے خود اپنی اوپر، جانوں کے اوپر ڈایا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر کڑک بھیجی تھی ان کے اوپر تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا ان کے ساتھ. یہ ان کا اپنا ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈال لینا تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کڑک آ لگی. یہ فرعون کے بعد ہوا. یہ وہی جب صحرا میں آ گئے ہیں، صحرا میں آ گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جاتے ہیں کتاب لینے کے لیے، تو اس کے بعد واقعات جو پیش آتے ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نا بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر کسی سٹیج پہ مزید جو ہے نا ان کو لے کے جاتے ہیں. کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہو تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا. نہیں، اس وقت کی بات نہیں، یہ تو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اگلا کام کیا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو ثم اتخذوا العجل
انہوں نے ایک بچڑے کی جو ہے نا معبود بنا لیا، من بعد، اس کے بعد معبود بنا لیا، کس کے بعد؟ ما جاءتہم البینات، ان کے پاس بینات آ چکی تھی، یعنی واضح دلائل آ چکے تھے۔ بینات، بینہ اس چیز کو کہتے ہیں جو واضح دلیل ہو، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہو۔ واضح دلیلیں آ چکی تھیں، یعنی انہوں نے پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گزاری ہے، وہاں مصر میں گزاری تھی، قدم قدم پہ بینات ان کو نظر آئیں، قدم قدم پہ جو ہے نا معجزات اور دلائل ان کے سامنے آئے۔ اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے بچڑے کو، یعنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی توحید پہ مبنی زندگی تھی، اور توحید کی ہی وہ ساری زندگی دعوت دیتے رہے، اس کی بنیاد پہ ہی بینات جو ہے نا پیش ہوتی رہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک اور معبود کو جو ہے نا جا کے، بچڑے کو جا کے انہوں نے معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح فتح جو ہے نا عطا فرمائی تھی۔ نیچے سری غلبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں سلطان سے مراد یہ ہے کہ اختیار، غلبہ، ان کے اوپر حکمرانی، اور مبین، واضح طور پہ دی تھی۔ یہ کیسے ہوئی؟ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو علیحدہ کر دیا گیا، جو اپنی اس شرک پہ ڈٹے رہے ان کو بنی اسرائیل سے جدا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو لوگ صاحب ایمان تھے ان کو کہا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس بنیاد پہ قتل کر دیا جائے کہ یہ ظاہر ہے کہ اب انہوں نے شرک کا رویہ اختیار کر لیا، اور شرک کی زندگی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، یہ واپس لوٹنا نہیں چاہتے۔ اور جب یہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ رسولوں کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مرتد جو لوگ ہوتے ہیں، جو پرانی طرز زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ان کو جو ہے نا رسولوں کے دور میں سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ بعد میں نہیں ہو سکتا، یہ بعد میں نہیں ہو سکتا، یہ صرف رسولوں کے دور کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ میں ہم ظاہر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھائے ہیں، اور یہ جو عمل ہوا ہے کہ ان کو سری غلبہ عطا فرمایا، اس سے جو ہے نا بنی اسرائیل کی نجات جو ہے نا وہ ملی، جسے فعفونا عن ذلک، کہ بحثیت مجموعی جو ہے نا ان کو ہم معافی دی، کہ وہ ان کی چھانٹی ہو گئی، وہ جدا ہو گئے، اور یہ لوگ جدا ہو گئے، اور اس کی بیس پہ یہ وہ چیز ہے جس کی جو ہے نا معافی دی گئی۔ اور اس کے بعد ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، یہ کہ اس کے بعد اگلے مرحلے پہ ہم نے جو ہے نا ان سے ایک میثاق لیا، عہد و معاہدہ لیا، اور وہ عہد و معاہدہ لیتے ہوئے ان کے اوپر گویا کہ ہم نے پہاڑ طور کو جو ہے نا کھڑا کر دیا۔ یعنی یہاں پہ بیمیثاقہم کا لفظ آیا ہے کہ ایک طرف ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا، اور ایک طرف ہم نے میثاق کو اٹھا لیا، یعنی دونوں کو ہم نے اٹھایا ہوا تھا۔ یعنی یہ جو لفظ آیا نا، جس طرح کہ ورفعنا فوقہم الطور، اور بیمیثاقہم یعنی میثاق کے ساتھ ہم نے اٹھا لیا، یعنی گویا کہ ہم نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، اور یہ بتانے کے لیے اٹھایا ہوا تھا کہ یہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، لیکن یوں ہی اسے آپ پیچھے ہٹو گے تو اس کے بعد یہی پہاڑ سے تمہارا سر کچل دیا جائے گا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر اگلے مرحلے میں یہ یہاں پہ ہنٹس دیے جا رہے ہیں، یہ کوئی پوری اس کی تفصیل نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ واقعات کیسے ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں، یہاں پہ ہنٹس دیے جا رہے ہیں، اور ایک ہی آیا کے اندر دو تین تین چار چار باتیں جو ہے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اتمام حجت کا سلسلہ ہے۔ جی، ہم اتمام حجت کا کہ یہ قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے کہ خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر نئے مرحلے پہ کوئی نیا واقعہ قرآن مجید بتا دے، نہیں، قرآن مجید نے کچھ واقعات کو چنا ہے، اور انہی واقعات کی بنیاد پہ اتمام حجت کیا ہے۔ یعنی اب یہ جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، انہی کو جو ہے نا بس ہنٹس دیتے ہوئے، تاکہ وہ چیز جو پہلے بیان ہوئی ہے اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور ایک لمحے پہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ فلسطین کی جو ہے نا کسی بستی میں جاؤ، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ یعنی سجدہ کرتے ہوئے جو ہے نا اس دروازے میں داخل ہو جاؤ جو اس بستی کا دروازہ تھا۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا جو کچھ وہ کیا اس دروازے کے ساتھ، اور یعنی ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ عاجزی اور انکساری کی بجائے انہوں نے سرکشی کی۔ اور اس کے بعد اگلے ہی مرحلے میں جو ہے نا ہم جب وہ آگے بنی اسرائیل کا اگلا دور آتا ہے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ سبت کی جو ہے نا وہ بے حرمتی نہ کرنا، اور اس کے باوجود انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی۔ سبت جو ہے نا اب ان کے ہاں بنیادی طور پہ یہ ہفتے کا دن ہے، لیکن سبت کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی سینکٹیٹی کو قائم رکھا جائے، یہ اصل میں جمعہ ہی تھا۔ استاد محترم کا جو ہے نا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ اصل میں جمعہ تھا، اور جمعے کا دن جس طرح ہمارے لیے خاص جو ہے نا دن کے اندر ہر طرح کے کاروبار، ہر طرح کی چیز کو معطل کر کے ہم نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد یہ سورہ جمعہ میں جو ہے نا جب اس میں یہ چیز ہے کہ اس کے دوران ہمیں پھر جو ہے نا ہر طرح کی ایکٹیویٹی سے پیچھے ہٹ جانا ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے. ایسے ہی ان کو جو ہے نا پورے دن کے لیے یہ جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہے ایک خاص مرحلے کے لیے خاص وقت کے لیے پورے دن کے لیے تھا، اور جب وہ پورے دن کے لیے تھا اور تو اس وقت یہ پھر کسی اور سے جو ہے نہ خود کوئی کام کر سکتے تھے، نہ اپنی غلاموں اور لونڈیوں سے کام کروا سکتے تھے، یعنی پورا دن اللہ کی ذات کے لیے وقف کیا ہوا تھا. یعنی ان کو یہ یعنی ان کی جو شریعت ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ چیز متعین کر کے ان کو بتا دی گئی. یہ جمعے کی جو سنت ہے اس کا مطلب ہے یہ پرانے پیغمبروں کی سنت. جی وہی. اچھا. اور ایون اسلام آنے سے پہلے مکہ کے لوگ حرم کے اندر جمعہ پڑھا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں جی ایسے ہی. اور یہ اسی سنت کے تسلسل میں پھر استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ سبت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب دن نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حرمتوں کو قائم رکھنا. جب مکہ میں اسلام جب نبوت مل گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کچھ جمعے کی آج جمعے کی نماز پڑھتے رہے ہیں، لیکن اس کو بطور جس کو کہتے ہیں نا کہ اجتماعی نماز کی جو موجودہ شکل ہے خطبے اور اس کی صورت میں یہ مدینہ میں جا کے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو پھر اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا یعنی اب اسٹیٹ کے اختیار میں ہے کہ یہ انتظام کرے، یعنی بحیثیت مجموعی پورے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سسٹم کو لے کے چلیں. یہ وہ بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ چیز ہے. اچھا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ سوال اصل ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. یوں ہی آپ کے ہاتھ سے سوال نکل جاتا ہے نا تو جواب جتنے بھی دیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. سوال کیا ہے کہ آسمان سے کتاب اترتی ہوئی آئے اور اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، ادروائز ہم ایمان نہیں لائیں گے. جواب میں انڈائریکٹ جواب دیے گئے ہیں، یہاں پہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا یعنی سوال کیا تھا. کور جو سوال ہے جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اس کا کور جواب وہ یہی ہے جو پہلے جملے میں آ گیا ہے، انڈائریکٹ جواب ہے. اس کے بعد جو آگے چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بیسیکلی ان کے رویے ہیں. یہ ان کے جو کہا گیا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا براہ راست اللہ کو دکھاؤ، تو یہ باغیانہ رویہ ہے، یہ سرکشی کا رویہ ہے. اب اس باغیانہ اور سرکشی کے رویے کو جو ان کے اس سوال میں بھی پنہاں ہے، جو اس وقت سوال کیا جا رہا ہے، اس کو بتانا مقصود ہے، یعنی اس کو پن پوائنٹ کرنا مقصود ہے. اب وہ جتنی بھی نچلی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کس کے تحت آ رہی ہیں؟ سال موسیٰ اکبر من ذالک، وہ اس کے تحت آ رہی ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ سارا باغیانہ سوچ ہے، یہ سرکشی کی سوچ ہے. یہ اہل کتاب کا یہ رویہ جو ہے یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کی توحید ان کی پوری زندگی میں قائم و دائم ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی لگا دی اور اس توحید پہ بھی قائم نہ رہ سکے. اس کے بعد آگے دیکھیں تو آگے یہ کہا گیا کہ عہد و معاہدوں میں بھی جو ہے نا یہ لوگ سرکشی کا رویہ اختیار کرتے رہے، اور اس کے بعد دو مثالیں دی ہیں کہ وہ عہد معاہدوں میں کون سے، یہ کہ ایک دروازے میں سے گزرنا تھا، یہ بھی عہد معاہدے کی اس کیفیت میں سے تھا، اور اس کے بعد ایک سبت کا معاملہ تھا. یہ دو مثالیں دی ہیں کہ یہ عہد معاہدوں پہ قائم نہیں رہ سکے. اور اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ میثاقہم، اور یہ ان کے اس میثاق نقض میثاق کی وجہ سے. نقض میثاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی عہد معاہدے کو توڑ دینا. اب عہد معاہدہ کون سا توڑا وہ بھی ہم نظم سے دیکھتے ہیں، تو وہ جو پیچھے 2-3 واقعات بیان ہوئے ہیں وہی تو میثاق تھا. رفعنا فوقہم الطور، یہ عہد معاہدہ لینے کی جو ہے نا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلی 2 مثالیں لائی گئیں، وہ عہد معاہدے کی تفصیل بتا دی گئی کہ یہ وہ معاہدے تھے جو انہوں نے توڑے. اور نیچے جب اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے نقض عہد کیا. نقض عہد یہ جو اوپر جو بیان کیا ہے اس کا جو ہے نا عہد معاہدے کو توڑا. اس کے بعد وہ کفرہم بھی آیات اللہ، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ کی آیات کا انکار کیا یہ نہیں کہ تورات نازل ہوئی اور تورات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ مانتے تھے لیکن رویے ان کے بالکل الٹ تھے. جس طرح اوپر کہا نا کہ ہم نے ان کے ساتھ عہد معاہدہ کیا، اور عہد معاہدے تو مان تو لیا لیکن رویے ان کے بالکل اپوزٹ ہو گئے، عمل انہوں نے کچھ اور کیا. ایسے ہی جو ہے نا وہ کفرہم بھی آیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا کہ ان کے رویے ان آیات کے بالکل مخالف ہو گئے.
یعنی یہی چیز نظم میں بتائی جا رہی ہے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور اس کے بعد انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اب وہ جو چارج شیٹ ہے، اوپر عہد معاہدے کی بات بتائی گئی، توحید سے چھوڑ کے شرک کی بات بتائی گئی، اللہ کی ذات کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا. اب اس کے بعد ان کے جرائم جو ہے نا وہ بھی ایک ہی آیا کے اندر سب کو اکٹھا کر کے جو ان کے نمایاں جرائم ہیں ان کو بیان کر دیا کہ انہوں نے کیا میثاق کا یعنی توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا بغیر حق. یہ جو بغیر حق کا لفظ آتا ہے خاص طور پہ نبیوں کے ساتھ، تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے. اللہ نے اتھارٹی دی ہے، وہ صرف دو چیزوں میں دی ہے قتل کرنے کی. وہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، پھر جو اس کی جان لی جا سکے گی، یا کوئی شخص دوسروں کے جان و مال کے در پہ ہو گیا، زمین میں فساد برپا کر دیا. سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، یہ دو ہی شکلیں ہیں جو حق کے ساتھ قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی کی جان لی جا سکتی ہے. لیکن ان لوگوں نے انبیاء کرام کا جو قتل کیے ہیں وہ بغیر حق کیے ہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی سرکشی بغاوت اس کی وجہ سے جو ہے نا ان نبیوں کو قتل کیا ہے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اب ان کا یہ قول، پہلے ہسٹری بیان کر دی، اب ان کا یہ قول کہ ہمارے دلوں پہ پردہ آ چکا ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ آ چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے جرائم کو بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے نقض میثاق کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا. یہ تو اتنے دلیر ہو چکے ہیں اپنے ان جرائم کے اندر کہ اب جب کہ اس مرحلے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف آ چکا ہے. غلاف آ چکا ہے یعنی اب دل ہمارے کور ہو چکے ہیں، پروٹیکٹڈ ہو چکے ہیں. اب ان پہ تمہارے کسی کلام کا اثر نہیں ہو سکتا، تمہاری کسی دلیل کا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا. جو ہمارے پاس ہمارے بزرگوں سے دین چلا آ رہا ہے وہی دین ہمیں قابل قبول ہے، وہی جو فقہ چلی آ رہی ہے، جو ہمارے بزرگوں سے جو اعمال مطلوب ہیں جو چلے آ رہے ہیں، ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے. اور اس کے بعد کوئی اور نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کی بات کے لیے ہمارے دلوں کے اوپر غلاف پڑا ہوا ہے. یہ بات بھی کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ میں نے حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ کا، آیہ نمبر 88، وہاں پہ بیان ہوئی ہے. وہاں پہ چل کے دیکھیں تو یہی چیز ہے کہ بھائی آپ کی باتیں جو ہے نا ہمیں ہضم نہیں ہوتی، آپ کی باتیں قبول نہیں ہیں، اس قرآن کی باتیں، اس پیغمبر کی باتیں قبول نہیں ہیں. یہ وہ بات ہے کہ اب ہمارے دلوں کے اوپر جو نا غلاف آ چکا ہے، جس کو یہاں پہ نمایاں کیا ہے. اچھا، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ان جرائم کے بارے میں کوئی سزا نہیں سنائی گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی جو ہیں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو تدبر قرآن میں اس طریقے سے جو نا بیان کیا گیا ہے کہ ان آیات کے اندر ان جرائم کے اندر، ان آیات کے اندر ایک جملے پہ، ایک جرم پہ ان کا کوئی سزا سنانا مقصود نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک طرح کا غضب ہے، جوش ہے، شدت ہے، یعنی ایک طرح کی جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور وہ جو جوش ہے، وہ جذبات ہیں، جو شدت ہے، جو جوش غضب ہے، وہ ابلا پڑ رہا ہے ان آیات میں جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کوئی ان کو سزا سنائی گئی یا اس کے کوئی نتائج یا کانسیکوینسز جو ہے نا سنائے گئے، وہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اوپر والا سوال جو ہے نا وہ سامنے رہے. اب جو اوپر والی چیزیں وہ تو واضح ہو گئیں. اب یہ جو ہمارے سامنے چیز آ گئی ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے. اب آپ اس کو پھر سوال کے ساتھ جا کر ریلیٹ کریں، بڑا مزیدار جو ہے نا پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے. اس پر بھی پھر ایمان نہیں لائیں گے. ہاں، اس پہ بھی مان لائیں گے. یعنی اگر وہ کتاب آسمان سے اترتی بھی آ جائے گی تو اس کے اوپر بھی امان نہیں لائیں گے. اصل رویہ ہے، یہ اصل چیز رویہ ہے یہاں پہ. یعنی میں اصل میں کیا بات کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور جو اگلا پیراگراف شروع ہونے والا وہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اپنے سوال کو ہر صورت میں اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے اور ہر چیز سوال کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ بل طبع اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا مہر لگا دی. مہر لگا دی ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے. یہ تو واضح ہے نا. یعنی دلوں کے اوپر مہر لگ جانا جو ہوتا ہے یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے. وہ کیوں مہر لگی؟ انہوں نے نقض عہد کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ اب تو ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے.
یہ کیا ہے؟ قانونی ہدایت و ضلالت ہے. اب اس کا ایک نتیجہ ہے. اب یہ جو کہا ہے نا بل اس کا تبع مطلب اللہ، کہ پہلے لوگ غلاف چڑھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگائیں گے. یہ ایسے ہی یعنی انسان انیشیٹو لیتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ اپنے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا لیتا ہے. اس کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے جو ہے نا وہ کھولے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے قوانین ہیں، اپنے قوانین کے خلاف تو وہ جاتا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ یہ کہ اب انہوں نے دلوں کے اوپر جو ہے نا یہ مہر لگ گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اب یہ راستے کھلیں گے نہیں. اور اب ان کے کفر کی وجہ سے، اب یہ جو لفظ ہے بکفرہم، اب یہ ان کا کون سا کفر ہے جس کی وجہ سے ہے؟ یہ کفر جو ہے نا کوئی اور کفر نہیں ہوتا. یہ ہم ہر جو لفظ آتا ہے ہم اس کی نئی ڈیفینیشن کرنا شروع کر دیں. یہ وہی کفر ہے جو نقض عہد کا ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار ہے، جو انبیاء کا جو ہے نا قتل کرنا ہے اور دلوں کے اوپر غلاف جو ہے نا پڑ جانا ہے. یہی وہ کفر ہے. ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے. اور جب یہ کہا کہ مہر لگا دی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حقیقتاً ایمان لائیں گے. بتا دی ریزن، بتا دی. تو ہر انسان تو برابر نہیں ہوتا ہے نا. تو جب ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کسی کے زیادہ غلاف پڑا ہوگا، کسی پہ کم پڑا ہوگا، کسی کے بالکل معمولی سا پڑا ہوگا، تو یہ فرق تو ضرور رہے گا. تو جب یہ فرق رہے گا تو کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، کچھ لوگ نہیں لائیں گے. تو زیادہ تر نہیں لائیں گے اور بہت تھوڑے لے آئیں گے. یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے. اچھا، یہ جو جملہ ابھی بولا ہے آپ کے سامنے، اس کو استاد محترم نے 2 لائنوں کے اندر رکھا ہے. یہ جملہ معترضہ ہے. یعنی جملہ معترضہ کیا ہے؟ اصل ان کے جرائم بیان کیے ہیں، اور جب یہ قلوبنا غلف کا لفظ آ گیا ہے تو یہاں پہ آ کے وہ جرائم ختم ہو گئے. اس کے بعد بل تبع اللہ علیہ، یہ تبصرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور وہاں پہ کلام کو روک کے کسی چیز پہ تبصرہ کیا جاتا ہے. تو یہ تبصرہ ہے کہ یہ اصل میں یہ سارے جو ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں یہ کیوں ہو گئے، یہ کیوں ان سے جرائم جو ہے نا وہ انہوں نے جرائم کیے ہیں. تو اس کی وجہ بتائی ہے روک کے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی، اور یہ جو مہر لگا دی ہے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں سے ایمان لائیں گے. یہ جملہ معترضہ ہے. اب اس کے بعد جو پچھلی بات ہے وہ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ جو لفظ پھر آ گیا ہے وَبِكُفْرِهِمْ، ابھی کفرہم، یہاں پہ قرآن مجید کی جو ہے نا کہ بڑا اعلیٰ کلام ہے، میں اس کا ایک خاص پہلو کھولنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں، جب پیچھے یہ کہا گیا کہ ہم نے طور پہ ان کے ساتھ عہد معاہدہ لیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ان عہد معاہدوں کو توڑ دیا. کتنی مثالیں دی ہمارے سامنے؟ 2 ہی مثالیں دی تھی نا. اور اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور جب اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے تو کیسے شروع ہوتا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے نقض عہد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور نقض عہد کون سے تھے؟ جو پہلے بیان ہو گئے. اب پچھلی بات کو اگلی بات سنانے سے ضروری ہے کہ پچھلی بات کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. اب پچھلی بات پوری کو ریپرزینٹ کر دیا کہ ان کے نقض عہد کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ، اس کے بعد اینڈ لگا دیا کفرہم بآیات اللہ، پھر وقتلہم الانبیاء، پھر اینڈ لگا دیا. اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، یعنی 2 جملوں کو یا دو فریزز کو جوڑنا، اس کو اور یا اینڈ، یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو یہ اینڈ اور یہ سارے جو واقعات ہیں یہ آپس میں ایک ہی طرح کے واقعات ہیں، جرائم کو جو ہے نا بیان کر رہے ہیں. درمیان میں کیا آ گیا؟ جملہ معترضہ آ گیا. اب ہونا کیا ہے کہ یوں ہی جملہ معترضہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ پچھلی بات کے تسلسل میں بیان کی جائے. تو یہ کہا گیا کہ بِكُفْرِهِمْ، یہ وہ فبما کے ساتھ ریلیٹ. جی ایگزیکٹلی، بات پکڑ لی الیاس صاحب نے. یعنی جس طریقے سے وہ جو فابیما کا لفظ آ گیا تھا نا کہ انہوں نے جو ہے فابیما نقضہم میثاقہم، اور کہ انہوں نے نقض میثاق کیا، اور آگے جتنے بھی جرائم کیے تو اس پہ تبصرہ کیا گیا تھا کہ یہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے. اور اب اس کے بعد پھر اسی بات کو تسلسل میں کہا ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اسی کفر کی وجہ سے. اور اب کفر واضح ہو گیا. کفر کون سا ہے؟ اب کفر وہی کفر ہے جو نقض عہد ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، انبیاء کو قتل کرنا ہے، اور اب دلوں پہ ان کے خلاف لگ جانا ہے. یہی ان کا یہی کفر ہے.
یہی کفر جو ہے، اس کفر کی وجہ سے وقولہم، اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا علی مریم، مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا دینا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ جو لٹریری سٹائل ہے کہ وَبِكُفْرِهِمْ، یہ بیسیکلی جس طرح پچھلی بات کو وہاں پہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ سے جو ہے نا جوڑا تھا، یہاں پہ پچھلی ساری بات کو، پچھلی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان سب کو وَبِكُفْرِهِمْ کے لفظ سے جو ہے نا جوڑ دیا، یعنی ان سب کو یعنی کیپسول میں بنا کے آپ کو سامنے رکھ دیا کہ ایک سمرائز کر کے کہ یہ ایک لفظ ہے جو اس کے پچھلے تمام رویوں کو جو ہے نا ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اور درمیان میں بل تو اللہ آ گیا۔ درمیان میں جو ہے نا وہ جملہ معترضہ آ گیا ہے۔ اب واضح ہو گیا چیز، ٹھیک ہے۔ یہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بار بار جو اوپر سوال ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی ٹائٹلز ہو سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر وہ یہاں پہ اکٹھے کر دیے، تاکہ اس شخصیت کی جو ہے نا اہمیت وہ سامنے رہے، اس ذات کی اہمیت، شخصیت کی جو ہے نا اہمیت وہ سامنے رہے۔ وہ مسیح بھی ہیں، وہ عیسیٰ بھی ہیں، وہ ابن مریم بھی ہیں، وہ رسول اللہ بھی ہیں۔ یعنی مسیح، عیسیٰ دوسرا نام، عیسیٰ ان کا اصل نام ہے، مسیح ان کا ٹائٹل ہے۔ مسیح ٹائٹل کیوں ملتا ہے؟ پیغمبروں کو ان کے ہاں روایت رہی ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبر آئیں یا کوئی نیا بادشاہ ان کے اندر ہوتا تھا تو اس کے سر پہ یہ تیل کی مالش کیا کرتے تھے، مسا کیا کرتے تھے، ایک طرح کا تیل لگایا کرتے تھے، سیریمنی جو ہے نا برپا کیا کرتے تھے۔ ایک پیغمبر آتا تو اس کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تو پچھلا پیغمبر اگلے پیغمبر کی جو ہے نا مسا کرتا ہے، ایسے ہی۔ تو یہ ایک روایت تھی جو ان کی مذہبی روایت تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیونکہ خود اعلان کر دیا ہے تو وہ اس روایت کے تسلسل میں ان کو ویسے ہی مسیح کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ ان کو میں نے جو ہے نا مسا کیا، میں نے ان کو پیغمبر بنایا ہے۔ اپنے بچپن میں جو ہے نا پنگوڑے میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ مسیح کا ٹائٹل ہے۔ عیسیٰ جو ہے نا وہ ان کا اپنا نام ہے جو ماں نے دیا، اور اس کے بعد ابن مریم جو ہے نا اس کو مریم کے ساتھ جو ہے نا جوڑا۔ کیوں جوڑا؟ کیونکہ پیچھے مریم کا نام آ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ چار یہاں پہ بیسیکلی اس شخصیت کو جو ہے نا یہاں پہ نمایاں کرنا ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے مریم پہ بہتان لگا دیا، کس چیز کا بہتان لگایا؟ جب پہلا بہتان کب لگا ہے؟ پہلا بہتان یہ اس وقت لگا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام آئی ہیں بچے کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے، آل عمران میں سورہ مریم جا کے پڑھیں گے، آل عمران میں پڑھا ہے پیچھے، آئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے انگلی اٹھائی بنی اسرائیل نے کہ یہ بچہ، انہوں نے بے شمار سوال کر دیے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، چھوٹے بڑے سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بے شمار سوالات کر دیے ہیں، اور یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، سیدہ مریم نے جواب نہیں دیا۔ جواب کیا کیا؟ اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ اب بچے کی باری تھی، بچہ جو ہے نا ابھی چند دنوں کا تھا، بچے کی باری تھی، بچے نے جو ہے نا اب وہاں پہ کلام کیا ہے، یعنی بولا ہے، دنیا کو مخاطب کیا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ سورہ مریم میں پڑھیں گے اور پیچھے بھی ظاہر پڑھا ہے، میں نے بتایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور اس نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی بچپن میں اپنی رسالت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ان کے زبانیں گنگ ہو کے جو ہے نا رہ گئی، ان کی زبانوں سے مزید کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ اس کے بعد ان کی پوری زندگی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بہتان لگائے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آگے چل کے انہوں نے پیغمبری کا اعلان کیا اور جب یہ مخالفت پہ اترے تو پھر جو ہے نا دوبارہ انہوں نے اس طرح کے الزامات، اور اس کے بعد مسلسل ظاہر ہے بعد میں بھی ان کی نسلیں جو ہے نا یہی الزام لگاتی رہیں۔ یہ اس کو قرآن مجید نے بہتان عظیم کہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے جی عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے جی جی بچپن میں، جی یہ کوئی بہت بڑا واقعہ لگتا ہے جنہوں نے شاید ان کے اوپر اتمام حجت کیا ہوگا اور اس کے خلاف پھر بہتان عظیم اللہ تعالیٰ لفظ جی جی استعمال کرو۔ ایسے ہی۔ قرآن شریف میں تو بہت چھوٹا سا واقعہ بتا دیا، لیکن جی، ہو سکتا ہے یہ بہت بہتان عظیم کا جو لفظ ہے حقیقت ظاہر ہے کہ یہ ان کے اوپر حقیق کھولی گئی ہے، ہاں کوئی چیز کھولی گئی کھولی گئی ہے، اور ان کو
ہاں ایسے ہی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن مجید بھی ظاہر ہے اور جو ان کی اپنی انجیلیں ہیں اس پہ بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد پھر دوبارہ یہ الزام نہیں لگایا. یہ جب وہ کب لگایا ہے جب وہ خود ظاہر ہے کہ انہوں نے رسالت کا اعلان کر دیا، اب حقیقت ان کے سامنے کھل کے آ گئی، وحی کا اعلان کیا، انجیل آنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ دشمن بن گئے، تو پھر جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ وہ بات ہے، یعنی جس طرح کا وہ بہتان ہے یعنی مریم علیہ السلام پہ، اسی طرح کا بہتان جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے جھوٹ بولا ہے. بہتان بھی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے نا. کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے اوپر تھوپ دینا، یہ بہتان ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. اس واقعے کو یہاں پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم اس کو نظم کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں پیچھے کہا ہے کہ ان کفر کی وجہ سے، کفر جب گنوایا ہے تو وہاں انبیاء اکرام کا قتل جو ہے نا شامل کیا ہے. اب انبیاء کا لفظ آگے ہے تو یہ ایک نہیں، یہ 3 سے زیادہ ہے نبی جن کو انہوں نے قتل کیا ہے. اور یہ تفصیل مل جاتی ہے ہمیں بائبل میں کون کون سے نبی تھے جن کو انہوں نے قتل کیا ہے. اب یہاں پہ نبی کا لفظ آ گیا ہے، رسول کا لفظ نہیں آیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کے بعد اسی تسلسل میں چل کے جب یہ بات کہی کہ مریم پہ بھی انہوں نے بہتان لگا دیا اور مریم کا نام آ گیا، تو مریم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نام ظاہر ہے کہ اس بہتان سے ریلیٹڈ ہے. پیچھے بات کہی تھی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور یہ حقیقتاً قتل کیا ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ تم نبی کو تو قتل کر سکتے ہو، رسول کو نہیں کر سکتے، اس لیے رسول کا لفظ بھی لے آیا گیا. بات واضح ہو گئی؟ یعنی کس تسلسل کے ساتھ قرآن مجید نے جو ہے نا اپنے لفظ بدلتا ہے اور حقیقت جو ہے نا ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. اچھا یہ تو ہے قولنگ دونوں آیتوں کے سر میں آیا ہوا ہے جی 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 تو وہاں بہتان عظیم بولا ہے جی جی اور یہاں قتل نہ بولا ہے. جی جی تو بہتان تو گناہ ہے نا، جی جی اپنے اصل میں گناہ ہے. جی جی یہ جو ہم نے قتل کیا مسیح کو، کیا وہ قتل کو اللہ تعالیٰ یہاں گناہ کہہ رہے ہیں یا وہ دیکھو جو ان کا جھوٹ قول کو ہے، گناہ کہہ رہے ہیں؟ قول ہے، وہ قول کیا چیز ہے؟ وہ بہتان ہے. بہتان جو ہوتا ہے وہ اصل کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ گئے نا؟ وہ قول ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل کی مذمت نہیں ہو رہی، جی جی بلکہ قتل کی جو بات ہو رہی ہے اس بات وہ قصدن جھوٹ بول رہی. یہ کیا قسم جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو کیا ان کو معلوم ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیا؟ وہ تو چیز آگے قرآن کھولے گا نا، ابھی تو سٹارٹ کر رہے ہیں نا بات کو. لیکن جب انہوں نے کیا تھا یہ کام، تب جی ان کو پتا تھا کہ نہیں ہم نہیں قتل کر سکے. ہاں جی وہ میں بتاتا ہوں، اچھا یعنی قرآن مجید کے ہی ذریعے سے جو ہے نا بتاتا ہوں کہ نہیں قتل کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تو بتا رہے ہیں کہ قتل نہیں کیا ہے. جی جی لیکن کیا ان کو پتا تھا؟ کیونکہ وہ جھوٹ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ جھوٹ جو بول رہے تھے. موجودہ بائبلز ہے میں اس کو ظاہر ہے کہ ابھی نہیں اس کو کھولنا چاہتا. اب ہمارے اچھا پاس ٹھیک ہے. وہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں. کیونکہ وہ قول ہم کا لفظ جی جی دونوں جگہ ہے. قول ہم جو ہے نا وہ جس طرح بہتان کی بات ہے جھوٹ ہے، ایسے ہی یہ جھوٹ ہے. قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی یہ بات جھوٹ ہے، جس طرح وہ بہتان جھوٹ ہے ایسے ہی ان کا جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ دونوں کے لیے لفظ قول آ گیا یہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہتان جھوٹ ہے اور یہاں ان کا قتل کرنا بھی جھوٹ ہے. کروانا ہے. جی کہنا بھی یہ جھوٹ ہے. اصل قرآن مجید جو قول کا لفظ دونوں جگہ استعمال کر گیا ہے. تب بھی ان کو تو اس بات کے جھوٹ ہونے کا نہیں پتا تھا. میرا خیال ہے کہ نہیں، قرآن شریف یہ نہیں کہہ رہا. قرآن شریف بہتان عظیم اس کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاک دامن ہے، اور اس کے بعد بعد میں جو بہتان لگایا، ہاں جو پہلے بہتان لگایا اس وقت نہیں پتا ہوگا جب کلام نہیں دیکھو حضرت عیسیٰ نے بہتان جو ہے، بہتان جو میں پہلے کہا نا کہ جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. جب چیز واضح ہو گئی، ان کی اپنی روایت میں یہ ایک معجزہ تھا، یعنی انہوں نے اپنے پیغمبروں کو یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہوئے سنا، دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا باتیں کی ہیں، وہی آنا اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا کلام کرنا، اور یہ مان گئے اس چیز کو. وہ بہتان جو پہلی بات ہے وہ شک کی بنیاد پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شک کی بنیاد پہ پوچھا کہ یہ مریم یہ کیا چیز ہے، یہ بچہ کیوں اٹھا کے لے آئی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب چیز یہ واضح ہو گئی اور اس کے بعد یہ مسلسل واضح ہوتی رہی، اور اس کے بعد جب وہ اس کی بات کو سمجھ چکنے کے بعد
پھر انہوں نے یہ لفظ بولا تو پھر وہ بہتان بن گیا. اب بات واضح ہو گئی. اور جس طرح وہ بہتان بات بنی ایک جھوٹی بات تھی، ایسے ہی ایک جھوٹی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا یہ کہنا کہ ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا، یہ جھوٹی بات ہے. اب بات واضح ہو گئی. یعنی دو چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہے قرآن مجید کہ ان کا وہ قول اور یہ قول دونوں بے بنیاد ہیں. وہ کیا بن گیا؟ وہ جو پہلا قول بے بنیاد ہے وہ بہتان بن گیا، اور یہ جو قول دوسرا قول جو ہے بے بنیاد ہے، یہ ان کا جھوٹ بن گیا. اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، بات واضح ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پیچھے انبیاء کا نام آ گیا. وہاں تو نبی قتل ہو سکتے ہیں، یہاں اللہ کا رسول ہے وہ قتل نہیں ہو سکتا. ان کی یہ ساری بات جو ہے یہ بے بنیاد ہے کہ اللہ کا رسول کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، وہ قتل نہیں ہو سکتا. یہ بات واضح ہو گئی. کیونکہ پچھلی بات میں جو قتل انبیاء کا قتل آیا تھا، اب اس کو واضح کرنا ہے، کھولنا ہے کہ اچھا یہ کیا پھر واقعہ ہو گیا، یہ اللہ کے رسول تھے. تو یہ سارے ٹائٹلز بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ قتل تو ہوئے ہی نہیں تھے. بات سمجھ گئے نا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ. اب اس کے بعد نگیٹ کیا ہے ان کی بات کو. یہ یاد رکھیں کہ کن کے دعوے کو نگیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہودیوں کے دعوے کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی میری اور آپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی عیسائیوں کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ یہودیوں کے دعوے کو جو ہے نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ بہتان جو ہے نا انہوں نے لگایا، جھوٹا بہتان تھا، ایسے ہی یہ ان کا یہ کہنا یہ بھی جھوٹی بات ہے. اور نہ ہی انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے صلیب پہ لٹکایا، سولی دی. اب یہ دونوں واقعات تاریخی طور پہ دو ہی واقعات ہیں نا، جو عیسائی بھی مان رہے ہیں کسی حد تک اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل بھی کیا اور ہم نے سولی پہ بھی لٹکایا. یہ دو واقعات ہیں نا، دونوں کو یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے اور کلیتاً نفی کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر وہ ہوا کیا؟ اگر نہ ہی قتل ہوئے نہ ہی وہ صلیب پہ لٹکائے گئے تو پھر ہوا کیا؟ اس کو قرآن مجید نے کھولا ہے. ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. سارا کا سارا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اب مشتبہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے انکار تو نہیں کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کہ کچھ ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کوئی صلیب ہوئی ہے اپنے وجود میں، یعنی جو نفس واقعہ ہے اس کا قرآن انکار نہیں کر رہا. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. پرابیبلٹی دونوں کی ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ وہ مشتبہ ہو گیا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن جب یہ کہتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ مشتبہ کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ وہ قتل بھی نہیں ہوئے. قتل کون نہیں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. اور صلیب پہ کون نہیں چڑھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں چڑھے. لیکن کوئی قتل ہوا ہے، کوئی جو ہے نا کوئی صلیب پہ چڑھا ہے. اب یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے. اب وہ کون چڑھا ہے یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے جی جی کہ قتل بھی نہ ہوا، سولی بھی نہ چڑھا، شبہ ہے. جی جی تو دونوں پرابیبلٹی ہے جی واقعے کے اندر بھی. جی جی میں کسی کی بھی عیسیٰ علیہ السلام والی بات تو مکمل طور پر رد ہو گئی. جی جی لیکن کوئی واقعہ ہوا ہے نہیں، وہ ولیکن شبہ کا لفظ لایا گیا نا کہ مشتبہ. شبہ کس چیز کا شبہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر امپلیمنٹیشن کا شبہ ہے یا واقعے کا، واقعے کی نوعیت کی طرف جو ہے نا، یہ واقعہ جو قتل اور جو تصلیب کا واقعہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید تبصرہ کر رہا ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہے قتل ہونے کا یا سولی کے لٹکائے جانے کا، وہ جو واقعہ ہے وہ مشتبہ کر دیا گیا. ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. ان کے لیے ان کو ایسا لگا ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. جی جی ہم کنفیوز. لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے. نفس واقعہ کا جرا انکار نہیں کر رہا. کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کوئی سولی پہ چڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. قرآن مجید اس کا انکار کر رہا ہے، وہ نہیں ہے. اب یہ کوئی جو ہوا ہے، جو شبیہ کا جو ہے نا، یہ نفس واقعہ کی طرف سے ہے. یہ اب جو شبیہ کا جو لفظ آ گیا ہے یہ نفس واقعہ کو بیان کر رہا ہے کہ مشتبہ کر دیا گیا لہم، ان کے لیے. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی ضمیر پروناؤن نہیں لایا گیا.
یہاں پہ ان کے لیے کوئی پرناؤن نہیں لایا گیا کہ ان کو مشتبہ کر دیا گیا، نہیں، یہ یہ کیسے ہوا ایسے شبہ؟ جی پیسے وائز پیسے اچھا مشتبہ کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ جب قرآن مجید نے اب بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کھولنے کی، لیکن جب ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس میٹیریل موجود ہے، کیا میٹیریل موجود ہے؟ بائبل کا، بائبل یعنی نیو ٹیسٹامنٹ، انجیل کا جو ہمارے پاس انجیلیں موجود ہے اس کے اندر وہاں پہ 3 طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی جو ان کی جو مشتبہ صورتحال ہے وہ تینوں طرح کے بیان ہوئے ہیں کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، وہی قتل ہوئے، یہ بات بھی الفاظ میں ہمیں وہاں سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ بھی وہاں پہ بیان ہوا ہے، دوسرا واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ سولی پہ لٹکایا، صلیب دی لیکن مرے نہیں، یہ بھی چیز وہاں موجود پائی جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ سولی پہ چڑھ گئے، قتل ہو گئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ چیز بھی وہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہ تینوں کے تینے جو ہے نا وہ آپ کو یہ رائے آپ کو اس بائبل نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ اچھا یہ آپس میں اختلاف کرتی ہوئی جو رائے ہے جی جی نیو ٹیسٹامنٹ جی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہے، مختلف ہے، تو کیا یہ الگ الگ ورژنس ہیں بائبل کے یا یہ ایک ہی بائبل ہے جس میں ایک ہی ساری ایک میں یہ تینوں یہ ہے۔ برناباس جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ورژن ہے، میں اس کی اب بات کرنے لگا ہوں۔ جی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں یہ واقعہ جو ہے نا جس طرح کے ہوا ہے، وہ جو برناباس کی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہودا ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا ایک پیروکار تھا، ان کا ایک ساتھی تھا، اور اس ساتھی نے یہاں پہ دھوکہ دیا ہے، منافقت اختیار کی ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کے، جنہوں نے جو ہے نا سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد سزا کیا سنائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی ہے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بغاوت کر دی ہے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جو ہے نا کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ان کو سولی دے دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کو اب پکڑنا تھا۔ کیسے پکڑا گیا؟ وہ برائب کیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی، نام نہاد ساتھی کو، یہودا اسکریتی اس کا نام ہے، بائبل کے اندر بھی لکھا اور یہاں پہ بھی نیچے حوالہ دیا ہے۔ اور اس نے جو ہے نا جب وہ پہنچا ہے اس جگہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہاں پہ بائبل کے مطابق، برناباس کے مطابق 4 فرشتے آتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور جبکہ یہ جو یہودا اسکریتی ہے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی جاتی ہے، اور اس کی زبان بھی یعنی جس طریقے سے وہ بولتے ہیں اس طریقے سے جو ہے نا بنا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ جب ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے، اسی کو یہودا اسکریتی کو پکڑ کے لیے جایا جاتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، یعنی یہ کہ یہ سب اس طریقے سے جو نا یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ برناباس ہے۔ اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، اس کو استاد محترم نے نیچے قرینِ قیاس ہی لکھا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی قرینِ قیاس ہی لکھا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو۔ لیکن قرآن مجید کا جب بیان آتا ہے تو جتنی بات کہی ہوتی ہے اس حد تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ یہ ہم ایک اضافی ایکسپلینیشن ہے کہ جو ہمیں ان کی اپنی کتابوں سے ملی ہے، یہ بات کر کے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ کیا یہ عین یہی چیز ہے جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، کیونکہ قرآن کا اپنا بیان جتنا ہے ہمیں اتنا ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ یہ چیز واضح ہو گئی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے یہ برناباس یہ مکہ مدینہ کے زمانے میں کے زمانے تک یہ سامنے ویسے بھی نہیں آئی تھی کہ اگر اس کی ڈیٹیل یہاں پر آ جاتی تو شاید جی برناباس نہیں، یہ جو مکہ اور مدینہ کے اندر جو بائبل کے جو نیو ٹیسٹامنٹ کے جو نسخے پائے جاتے تھے وہ نہ ہمیں معلوم ہیں نہ ہماری تاریخ نے ریکارڈ کیے، یہ بات سمجھ۔ برناباس کی اپنی تاریخ میں برناباس جو ہے نا یہ جو نسخہ ہے یہ بعد میں ہمیں ملا ہے، کئی صدیوں بعد ملا ہے، اور یورپ میں ملا ہے، یہ نہیں کہ عربوں میں ملا ہے، یورپ ہی میں ملا ہے، اور یہ خود ان کی اپنے ہی جو ہے نا ٹرانسلیشن ہے ان کی، مطلب یہ کہ یورپین لوگوں کی اپنی ٹرانسلیشن، ہم نے نہیں ٹرانسلیشن کی، یہ ان کی اپنی ٹرانسلیشن ہے۔ اب اس پہ وہ کتنا ایمان رکھتے ہیں برناباس پہ، اس پہ ہمارا کوئی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، ہم ان کو بس یہی کہتے ہیں کہ تمہارے بے شمار نسخوں میں سے ایک نسخہ جو ہے نا وہ برناباس کا بھی ہے، اور اس کے اندر یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عین ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہوگا، کیونکہ ہمارے قرآن مجید کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بنا ہے، لیکن یہ ہم قرینِ قیاس کہہ سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاسبلٹیز جو چند ایک پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ واقعہ، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔
یہ بات ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جنہوں نے اس نفس واقعہ میں اختلاف کیا ہے. کنہوں نے اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کنہوں نے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے کیا ہے، نصارہ نے کیا ہے. اب کس سے اختلاف کیا ہے؟ یہودیوں سے اختلاف کیا ہے. یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، کیونکہ پیچھے دعویٰ کیا تھا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ. یہ کن کا واقعہ تھا؟ یہود کا واقعہ تھا. اب اختلاف کنہوں نے کرنا ہے؟ نصارہ نے کرنا ہے، عیسائیوں نے کرنا ہے. اور جنہوں نے اس سے جو ہے نا اختلاف کیا ہے، ان کے اس قول سے، وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. لفی شک منہ، یعنی اس پورے واقعے کے بارے میں وہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بھی کوئی کسی اتھینٹک بات پہ نہیں کھڑے. ابھی آپ کے سامنے جو 3-4 رائے میں نے بیان کی ہیں، یہ ان کی اپنی کتابوں کی یا اپنی انجیلوں کی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کی اپنی انجیلوں کی ہیں. یہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی سرے سے علم وجود ہی نہیں رکھتا. جب قرآن مجید میں علم کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو حقیقت میں مبنی ہو، وہ چیز جو حقیقت میں مبنی ہو، ان کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب وہ علم نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہودیوں کا، اور ایک طرف یہ متاثر ہو گئے. اب دونوں چیزوں کو پیچ اپ کرنا ہے نا. اب وہ پیچ اپ کرنا ہے تو پیچ اپ کرنے کے بعد ایک نیا ورژن سامنے لے کے آنا ہے. اس کو کہا ہے الاتباع الظن، کہ یہ زن کی پیروی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ علم سے جو ہے نا وہ کوئی اس کا ذیلی چیز نہیں بتائی کہ یہ زن اس کی کوئی ذیلی چیز ہے. نہیں، یہ زن جو ہے یعنی تکا لگانا، گیس ورک کرنا، یہ زن وہ والا زن ہے کہ یہ تکے لگا کے جو ہے نا اس کی پیروی کر رہے ہیں، زن کی پیروی کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے تکے لگائے ہیں، تکے لگا کے کسی زن کی پیروی کر رہے ہیں. اب یہ زن کیا ہے؟ اب زن ظاہر ہے ہم نے اس کو کھولنا ہے کہ زن کیا چیز ہے. زن یہ ہے کہ ادھر ایک پروپیگنڈا ہوا، انہوں نے بھی کسی حد تک متاثر ہو گئے، اور اس کی بیس پہ ایک پورا علم کلام وجود میں لے آئے، جس کو کفارہ کا نظریہ کہتے ہیں. یہ سارا کا سارا زن پہ مبنی ہے. کفارہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے. کیوں چڑھے؟ اس لیے کہ جو پہلی غلطی انسان سے ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے، جو پھل کھا لیا تھا، اور اس کے بعد انسانوں نے مسلسل غلطیاں کی. تو جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب غلطیوں کی پہ ایک شخص نے جو ہے نا توبہ کر لی، اور وہ شخص کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. توبہ کر لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آنا ہے. جب ہم ایمان لے کے آئیں گے تو ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کفارہ کا عقیدہ جو ہے نا عیسائیوں نے کریٹ کر لیا، اور وہ بھی اب اس زن کی پیروی کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک دفعہ زور دے کے کہا، کیونکہ اب دونوں فریق سامنے آ گئے ہیں. کون سے؟ یہودی بھی آ گئے ہیں اور عیسائی بھی آ گئے ہیں. تو دونوں کو ملا کے کہا وما قتلوہ یقیناً، وما قتلوہ یقیناً، یہ کہ یقیناً جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے قتل نہیں کیا. اب نفی کی ہے، نگیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد یقین کا لفظ لایا گیا ہے. یہ گویا کہ اب آخری اسٹیمپ لگا دی گئی ہے کہ اگر ہم اس کلام کو، قرآن مجید کو حقیقتاً سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یقیناً ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس زور سے بات کہتی ہے کہ انہوں نے یقیناً جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بات واضح ہو گئی. یقینی طور پہ یہ نہیں ہوا. بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ بلکہ اس کو اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا. بات واضح ہو گئی، اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں پہ ایک اور جو ہے نا وہ ایک گنجلک پیدا ہو جاتی ہے. اب مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے. یعنی پچھلے کن کی پیچیدگیاں تھیں؟ یہودیوں کی پیچیدگیاں تھیں. اس کے بعد عیسائیوں کی پیچیدگیاں آ گئیں. اب اس کے بعد مسلمانوں کی پیچیدگیاں آ گئیں. وہ کہاں جان کی مسلمانوں کی جو ہے نا نقطہ نظر کہاں اٹکا ہوا ہے؟ وہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ پہ آ کے جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اٹھایا. ہمارا عمومی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ یہ کہ زندہ اٹھایا ہے اور آسمان پہ لے جایا گیا ہے. جب یہ ہماری ٹریڈیشنل اپروچ کہتی ہے تو وہ دراصل یہاں سے بات اٹھاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے.
یعنی استاد محترم جاوید احمد گاندھی صاحب کا نقطہ نظر تو آپ لوگوں کو واضح ہے، میں پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر جو ہے نا وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ آیا نمبر 100 ہے اسی جو ہے نا سورہ کے اندر، میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ آیا نمبر 100 جو ہے یہ اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ ہجرت کہاں سے کرنی ہے؟ مدینہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ ہجرت کر کے اسی سورہ کے اندر مدینہ آ جائیں۔ وہاں پہ اس کے لیے لفظ آیا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے گا اور ہجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائے گا، یہاں پہ الہ کا لفظ آ گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو اللہ کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں کیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رسول کا موجود ہونا تو واضح ہے، رسول کا موجود ہونا مدینہ کے اندر واضح ہے کہ وہاں پہ حکمران ہیں، وہاں پہ نبی ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو محدود نہیں ہے، وہ تو مدینہ میں ظاہر ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، مطلب یعنی دیکھ رہا ہے، موجود ہونے کا مطلب ہر جگہ۔ ہاں، اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوگی؟ ہاں، اللہ کی طرف ہجرت کیسے ہوگی؟ ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہی بات ہے نا کہ رسول کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف ہو جائیں گے، اللہ کو محدودیت نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ آیا نمبر ایک اور میں نے اوپر حوالہ لکھا ہے، اسی اوپر جو ہے نا جو 157 58 جس کے اوپر لکھا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یہ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اب تو یہاں پہ تو رب کا لفظ واضح ہو گیا کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ یقیناً مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ یہ کیا بات ہے جو انہوں نے کہی ہے؟ یہ کس نے بولا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہاں ٹھیک۔ ان کے راستے پہ چلنے کا مطلب اللہ کے راستے پہ اللہ کے راستے پہ چلنے کا مطلب اللہ کے راستے، یعنی میں یہاں سے شام سے نکل آیا ہوں، عراق سے نکل آیا ہوں، اب میں فلسطین کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے یقیناً کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ بات ہے نا یہاں پہ کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جب یہ کہا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، تو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اس میں آسمان کہاں سے آ گیا؟ یعنی کوئی سمت تو نہیں آنی چاہیے نا، بات واضح ہو گئی نا؟ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے، ہم جب کوئی چیز اپنی بیان کرتے ہیں فکر افراحی والے، تو آپ کے سامنے ایک اصول رکھتے ہیں لازمی طور پہ۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر ایک ہی چیز دو جگہوں پہ بیان ہوئی ہے، ایک ہی چیز دو جگہوں پہ بیان ہوئی ہے، تو جو ایک جگہ ہے وہ ہم پہلے متعین کرتے ہیں واضح طور پہ کہ جو ایک جگہ ہے وہاں پہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہاں تفصیل بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ جتنی بھی جگہ ہوں گی وہ اس تفصیل کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے آ جائے گا۔ یہ فکر فراہی کا ڈے 1 سے اصول ہے۔ عبید الدین فراہی صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اس کے بعد تدبر قرآن اس کی بنیاد پہ لکھی گئی، اس کے بعد البیان اس کی بنیاد پہ لکھی گئی، اور بھی یعنی تفصیلیں آتی ہیں اسی نقطہ نظر کے مطابق۔ اس کے اندر یہ لازمی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ بات جو ہے نا تفصیل میں بیان کر دی گئی ہے، اور باقی سب جگہوں پہ اگر کوئی بات آئے گی تو وہ اس سے ریلیٹ ہو کے بات آئے گی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے اور یہ ہر جگہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت سا پہلو ہے، ہماری یہ تینوں جو بزرگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کنفیوژن میں آپ لوگوں کی اس سے رفع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری جو ہے نا کسی جگہ پہ نہیں لکھا، نہ بیان کیا ہے، نہ استاد محترم بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طرح ہونی چاہیے؟ قرآن کے ذریعے سے ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر آثار جو صحابہ اکرام سے اور بزرگوں سے ملے ہیں اس کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ ٹریڈیشنل اپروچ ہے۔ ہم یہ جو لفظ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی دوسری جگہوں کے جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے ہونی چاہیے، یہ ہمارا جو ہے نا وہ نقطہ نظر نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے یعنی اسی حوالے سے
کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں، یہ لفظ نہیں بولتے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے، ہم اس کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ یہ چیز جو ہے قرآن مجید نے تفصیلی طور پہ بیان کر دی ہے، دوسری جگہ پہ جب یوں ہی آئے گی تو بیسیکلی وہ جو پہلی بات ہے اسی کی ذیل میں آئے گی، یہ چیز مختلف ہو جاتی ہے، دیکھنے کا پرسپیکٹیو جو ہے نا چینج ہو جاتا ہے، میری بات، اس میں آرڈر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، آرڈر امپارٹ ہو جاتا ہے، یعنی یہ تفصیل جس جگہ بیان ہوئی ہے اس کو آپ نے پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ جب سورہ بقرہ میں ہم جہاد کی آیات پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں جہاد کی اس کو پکڑ لو، وہاں مقصد بتا دیا گیا ہے کہ دو ہی مقصد ہیں جہاد کے، واضح ہو گیا۔ اب آپ جہاں جہاں پہ بھی 23 24 جگہوں پہ جہاد کی آیات آتی ہیں، اب ہر جگہ جہاں پہ آئیں گی ہم اس کے مطابق جو ہے نا سورہ بقرہ سے جا کے اٹیچ کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس کے مطابق ہے، یہ اس کے مطابق ہے، یہ اس کے مطابق ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا تو یہ آن اٹس آن کوئی تفصیل نہیں ہے، یہ کسی پہلو کو بیان کیا گیا ہے، جو وہ کہاں بیان ہو گیا ہے، وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر جو ہے نا بیان ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ انی متوفی کا، میں آپ کو وفات دوں گا اور اس کے بعد اٹھا لوں گا، الیہ کا لفظ وہاں پہ آ گیا ہے، اسی طریقے سے آیا ہے، اور جب میں اٹھاؤں گا تو یہ اس وقت ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ وفات دینے کے بعد جسم کو اٹھانا ہے، وفات دینے کے بعد جسم کو اٹھانا ہے۔ جس طرح جو ہے نا یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کھولا کہ یہ کیسے مشتبہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں کھولا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا جسد اٹھایا ہے، کہاں لے جایا گیا ہمیں نہیں بتایا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کلو نہیں ہے، ایون کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جو روایات آتی ہیں یا جو نقطہ نظر مسلمانوں نے اپنایا ہے وہ دو پہلو ہیں، ایک ہے رفع عیسیٰ، ایک ہے نزول عیسیٰ۔ رفع عیسیٰ پہ کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہمارا اپنا گڑا گڑایا ہوا عقیدہ ہے، رفع عیسیٰ پہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ واضح رہنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا، آسمان پہ اٹھایا، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس صرف قرآن شریف کی آیات ہے۔ قرآن شریف میں یہ بات بیان ہوئی کہ اپنی طرف اٹھا لو، جی جی تو اپنی طرف جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، جی تو جی وہ طرف کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ یعنی یہ بالکل وہی ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی، لیکن جسم یہاں پر تو جسم اٹھا جسم اٹھایا ہے، لیکن جس طرح وہ جو زندہ شخص جو ہے نا وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، عراق سے نکل کے جو ہے نا فلسطین آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سفر کر رہا ہے نا، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم کہ کیا یہ کہاں جا رہا ہے، کیا وہاں رب اسی جگہ پایا جاتا ہے؟ تو جب یہاں کہیں گے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو کیا اللہ صرف آسمان میں پایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چیز جب بیان ہی نہیں ہوئی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ اس کو محاورتاً لے سکتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے لے لیا، اللہ نے اپنی طرف لے لیا، تو اس کا موت دینا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی نوعیت کو کھولا ہے کہ ان کے جسم کو اٹھایا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس طرح یہ کہ مشتبہ کر دیا گیا معاملہ، اسی طریقے سے اٹھا لیا گیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں۔ اب ہمیں اس کے اندر ایک اور فلسفہ ڈال دیا جائے تو وہ تو ہم نے وہ سپر امپوز کیا ہے نا، وہ کوئی قرآن مجید کی آیت کے اندر تو موجود نہیں ہے، یعنی الہ کے بعد الہی ہی جو ہے، یہ آسمان کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ جو ہے نا شاید اس سے وہ اٹھانے کا جو ہے نا، وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اٹھانے کا کوئی آگے ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ تو نہیں بتایا نا۔ اب آپ ٹارگٹ یہ کہیں گے کہ آسمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ صرف آسمان پہ ہے، یعنی دنیا کے جو اسباب ہوتے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کیا یہاں پر بھی کوئی مٹیریلسٹک اسباب ہوئے ہوں گے عیسیٰ یہ علیہ وہی السلام کو؟ جسم اٹھایا ہے لیکن کہاں لے جایا گیا ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو عزت دی ہوگی؟ نہیں، اچھا، اس کے بعد ایک اور جو نقطہ نظر ہے کہ یہ مجازی طور پہ بھی یہ ہے ہماری تفسیروں کے اندر لکھا ہوا کہ رفع سے مراد یہ ہے کہ ان کو مجازی طور پہ عزت و تکریم دی، درجات بلند کیے۔ یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ کوئی موقع نہیں ہے کوئی درجات بلند کرنے کا۔ نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اپنے اسباب کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، جی جی فلسطین کی طرف، جی اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ تک پہنچایا، اس کو بچایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمہیں مدینہ میں جی بسایا۔ جی جی
اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو اس کے جسد کو اٹھایا ہوگا، اس کو عزت تکریم دی ہوگی، جنازہ ہوا ہوگا شاید، اور ان نہیں، لوگوں سے بچایا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یہ ساری یہ صرف جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہیں کہ وہ فوت ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد جنازہ ہوا ہوگا، یہ جنازہ ہوا ہوگا، لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم. اور لیکن یہ اگر بات آپ کرنی بھی نہیں چاہیے. ہمیں بس اتنی بات کرنی چاہیے کہ جس طرح مشتبہ ہونے کا معاملہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ معاملہ کیا ہوا ہے. ہم قرینے قیاس تو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن قرآن کا بیان یہ کہیں گے قرآن کا بیان نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہیں گے قرآن کا بیان نہیں ہے. بالکل ایسے یہ کہیں گے کہ ان کو اٹھا لیا ہے، اب کہاں لے جایا گیا ہمیں نہیں معلوم. یہ قرآن کے اندر قرآن کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالنے کی جو ہے نا وہ بات ہوگی. اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بات ہے، یہ یہاں پہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جو ہے نا کچھ صفات لے کے آئے. وہ عزیز ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. جی جو پچھلی بات تھی اس میں فوکس اللہ نے کیا ہے. جی اللہ نے ایسے اس بات پہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعض اس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے لیکن اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کیا ہے. لیکن جب یہ اللہ نے کیا ہے، پھر وہ صفات ہاں کی بات. یہ جو اللہ نے کیا ہے اور اللہ نے جو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، موت دی، اپنی طرف اٹھایا، ان سے بچا کے لے جا کے جو ہے نا سب کچھ کر لیا گیا. اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ با اختیار ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے. بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے نا کہ اللہ نے پھر ایسا کیوں کیا. اللہ نے جو ہے نا یہ بتایا کہ میں نے پھر اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے، میں ایسے ہی کرنا چاہتا تھا، میری حکمت کا معاملہ ہے. اس پہ زیادہ جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی بات وہی کہ آسمان سے جو ہے نا وہ کتاب اتاری جائے اور اس کے بعد یہ مسلسل ان کی جو ہے نا جرائم بیان کیے. یہ اصل میں یہ جرائم کیوں بیان کیے، یہ بیان کرنا اس لیے مقصود تھا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ ہم نے اللہ کو ہمیں جو ہے نا دکھاؤ، سیدھا سیدھا دکھاؤ. یہ جو دکھانا ہے اس کو مزید کھولا ہے. یہ سارا ان کا باغیانہ اور سرکشی جو ہے نا رویے تھے، اور اس کے بعد باغیانہ اور سرکشی کے رویے جو ہے نا وہ آگے بتائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی سوال کو سامنے رکھا ہے کہ سوال کیا ہے، آسمان سے اترتی کتاب کو دائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ پورا واقعہ ختم کر دیں. میں 5 منٹ اور لوں گا، اگلی آیا بھی جو ہے نا اسی کے ساتھ جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں. نہیں تھوڑا سا ویسے بھی لیٹ ہوا تھا 5-7 منٹ جو ہے نا زیادہ نہیں، کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ پھر مجھے کوئی تفصیل اگلی دفعہ کرنی پڑے گی. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ لوگوں سے. سوری، بس میرے ساتھ 2 منٹ ذرا. اس کے بعد ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا. اب یہ کنہوں نے ریز کیا تھا سوال؟ یہود کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، زندہ ہیں سامنے. انہوں نے سوال کیا، آسمان سے کتاب اترے پھر ہم ایمان لائیں گے. اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ بریکٹ میں رکھا ہے استاد محترم نے، یہ ان کے جرائم ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اوپر جتنے بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ ان کے جرائم ہی تو بیان کیے ہیں. اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اترتی ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر. یہ بریکٹ میں رکھا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بریکٹ ہے، یہ بڑی کریٹیکل قسم کی ہے، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین کر لے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ان اہل کتاب میں سے ہر ایک، یہ جو من کا لفظ آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ اہل کتاب ایک پارٹی ہے، ایک ٹیم ہے، ایک گروہ ہے. ان میں سے ہر ایک کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ ایمان لے آئے گا. لا کا لفظ آ گیا اور اس کے بعد نون ڈبل ہو کے آیا ہے آخر میں، یؤمنن. یہ جب اس طریقے سے ڈبل ہو کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازمی طور پہ ایمان لے آئے گا. اب اہل کتاب میں سے ہر ایک لازمی طور پہ ایمان لے آئے گا. کس چیز پہ ایمان لے آئے گا؟ اس قرآن پہ ایمان لے آئے گا. اس قرآن پہ ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے. اب اپنی موت، اپنی کیا ہے؟ ہی جو پروناؤن آیا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ اہل کتاب کے لیے آیا.
جن کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے نا ایمان لے آئے گا، کس کی موت سے پہلے؟ اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن یہ جو قرآن ہے جس پہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ان کے اوپر گواہی دے گا۔ یہ بات واضح ہو گئی یہاں پہ، یہ کہ یہ جو ایمان ہے یہ کون سا ایمان لانا ہے؟ اگر یہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر قیامت والے دن گواہی کس چیز کی؟ یہ دو کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، لہٰذا صاحب سوچنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد کون ایمان لے آتے ہیں؟ یہی لوگ انہوں نے سوال کیا ہے مرنے سے پہلے ہر کوئی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور قیامت والے دن یہ قرآن جو ہے ان کے خلاف گواہی دے گا۔ اب جب یہ اللہ کا آتا ہے نا سیگا شہید کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف گواہی دینا۔ نیچے ترجمے بھی اگر آپ دیکھیں تو ان پہ گواہی دے گا یعنی ان کے خلاف گواہی دے گا۔ اچھا، یہ جو خلاف گواہی دے گا اور ایمان بھی لے آئے ہیں تو پھر یہ کس چیز کی گواہی ہوئی؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ایمان لائے، سوال وارد ہوتا ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے جس کی کہہ بھی دیا تھا کہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ کم ہی مان لائیں گے؟ جب پیچھے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ تو کم ہی مان لائیں گے، تو یہ اوپر اس کے بعد کہے گی یہ سب جو ہے نا ایمان لے آئیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ پیچھے اسی پیراگراف میں کہا ہے کہ یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایمان لانا جو ہے نا یہ کون سا ایمان لانا ہے؟ اب یہاں پہ یہ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے نا کہ کون سا ایمان لانا ہے۔ ایمان جب لایا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ یہ 3 درجات ہیں قرآن مجید کے اندر جو ہے نا 3 لیولز ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا جو بیان کیا گیا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے یقین، یعنی اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں ایمان لانے کے: یقین اور تصدیق اور اقرار۔ 3 انگریڈینٹس ہیں۔ یقین، یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی آپ کے دل میں جو ہے نا یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین ہے۔ یہ دلیل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں دیکھا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ ٹھیک بات ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ اس کو ہم اپنی زبان میں بھی بات کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ بات مان لی ہے، دلی طور پہ بات مان لی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ یقین کے بعد ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے تصدیق۔ ایک چیز مان لی اور اب اس کے بعد آپ کے ارادے، آپ کی نیت، آپ کے اعمال اس کے مطابق ہو گئے، آپ نے اس کی تصدیق کر دی۔ بات سمجھ گئے نا؟ جب یہ کام دونوں ہو جاتے ہیں، یقین اور تصدیق ہو جاتے ہیں، تو یہ بندہ ایمان لے آتا ہے، حقیقتاً ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا پہلو ہوتا ہے جس کو اقرار کہتے ہیں۔ اقرار یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے بھی کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں۔ تصدیق کا کیا سمجھ؟ تصدیق آپ نے عملاً جو ہے نا کر کے دکھانا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آپ کے ارادے آپ کی نیت میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ اب میں جو کچھ بھی کروں گا، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، کہ میرا ارادہ اور میرا یقین، میرا جو ہے نا نیت، یہ سب کچھ جو ہے نا اب ایک ڈائریکشن پہ ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے رسول کے لیے ہوگی۔ تو یہ ہو گیا یقین اور تصدیق ہو گئی۔ اقرار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا، جس طرح ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اب زبان سے کہہ دیا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ تینوں انگریڈینٹس مل کے پھر اصل میں حقیقی ایمان ہوتا ہے۔ بات سمجھیے؟ جو ہوتا ہے نا یہ صرف یقین کا جو ایمان ہوتا ہے، اس کے بعد جو صرف اقرار کا ایمان ہوتا ہے اور یقین اور تصدیق نہیں ہوتی، یہ منافقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی مثال جو ہے نا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتاتا ہوں، اس کی مثال جو ہے یہی منافقین کی جو مثال ہے، جس میں یہ کہہ رہے تھے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں یہ کہہ رہے تھے، سوری خیال پیدا ہو گیا اس چیز کو سننے کے بعد، وہ ذرا سوالات پوچھتے ہیں آپ جی میں کمپلیٹ کر لیں۔ جی اچھا، یہ آیہ نمبر 137 ہے، آیہ نمبر 37 ہے، جس میں کہا گیا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ جنہوں نے ایمان لائے اور کفر اختیار کیا، ایمان لائے کفر اختیار کیا، یہ کیا ہے؟ یعنی اصل میں وہ اقرار کر رہے ہیں، ان کے رویے جو ہے نا ایمان والے نہیں ہیں،
ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگزی ہوا ہی نہیں، وہ یقین اور تصدیق والا ایمان آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی منافق کیا کر رہے ہیں؟ یقین اور تصدیق نہیں پائی جاتی ان کے ہاں، یقین اور تصدیق نہیں پائی جاتی. تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یقین ہے اس کے مطابق آپ کے اعمال ہو جائیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے منافق سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تصدیق تو نہیں کر رہے. یہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اگر جیتے بھی ہو تو ہماری وجہ سے جیتے ہو. یہ تصدیق نہیں کر رہے، یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن نہ یقین کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی. اب ان سے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مطالبہ کیا کہ تم کون سا ایمان لے کے آؤ، تو وہ اگلے ہی پیراگراف کے اندر جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تصدیق کرنی ہے اس ایمان کی، یقین پیدا کرو. اس کے لیے اخلاص کا لفظ آیا، واعتصموا کا لفظ آیا، کیونکہ اعتصام جو پکڑ لینا ہے مضبوطی سے یا اخلاص پیدا کر لینا، یہ باہر نظر نہیں آتا، یہ دل کے اندر اٹھے گا، اخلاص پیدا کرے گا. اخلاص پیدا کرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ توبہ آپ کے دلوں سے جو ہے نا نکلے گی، زبان پہ بھی آ جائے گی، اس کا اظہار ہوگا اور اپنی اصلاح کرنا شروع کر دو گے. تو یقین اور تصدیق اقرار کے ساتھ آ جائے گی. یعنی اقرار تو تم کرتے ہی ہو، لیکن تمہارے اندر یقین اور تصدیق نہیں ہے. یہ مضمون جو ہے یہ میں کسی اور جگہ سے نہیں اٹھا رہا، یہ اسی جگہ سے اٹھا رہا ہوں جہاں پہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں. تو جب یقین اور تصدیق اور اقرار تینوں آ جائیں گے تو پھر آپ خالص مسلمان ہو جاؤ گے. بات واضح ہو گئی نا، یہ چیز آ گئی. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا اگر وہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں یا گناہوں میں زندگی گزارتا اور عین موت کے وقت جو ہے نا جب وہ قبول کرتا ہے اسلام کو، کہتا ہے کہ اب میں اسلام قبول کر لیا، تو قبول ہی نہیں ہوتا. یہ قرآن نے دوسری جگہ کہہ دیا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ اپنی موت سے قبل وہ ایمان لے آئے گا، تو وہ تو سٹیٹمنٹ نگیٹ ہو گئی کہ موت کے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا. لیکن یہ موت سے پہلے کتنا پہلے، موت کے وقت کی بات نہیں. وہ قریب قریب ہی ہے نا، یعنی چلو پہلے میں بیسیکلی اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو موت کے قریب کا وقت ہے اس کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس کو ایک ضمناً سوال آ گیا. ایمان تو نہیں آتا ہے. ہاں ایمان، اچھا اب بیسیکلی بہت پہلے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بہت بتایا، پہلے بھی لیکن لگتا ہے کہ قریب وہ ہو، یہ تو ضمنی بات تھی، یہ تو ضمنی بات تھی، میں نے کہہ دیا کہ ضمنی بات تھی. اچھا اب یہ کہ یہ کس چیز کو مان جائیں گے؟ یہ اس چیز کو مان جائیں گے کہ یہ کہیں گے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ صرف یقین کی بات کر رہا ہے، نہ اس کے اندر تصدیق شامل ہے نہ اس کے اندر اقرار شامل ہے. وہ جو مکہ میں بہت سارے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا جی جی، اور ایمان نہیں لائے، اسی کو یوں ہی آپ جو ہے نا ایک چیز کی یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اسی کو تو اتمام حجت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتمام حجت کے لیول پر آپ کو یقین ہو جاتا ہے، یعنی اتمام حجت کے لیول پہ کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ دوزخ کے مستحق ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دوزخ کے مستحق جب آپ مان لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس کے بعد تصدیق کریں نہ کریں، اقرار کریں نہ کریں، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یقین بڑی خطرناک چیز ہے. یقین بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی یہ مان لے گا. اب یہاں پہ اب واضح ہو گیا کہ یہ ماننے سے مراد کیا ہے. یہ صرف ماننا ہے، یقین کر لینا ہے، نہ اس کے اندر تصدیق ہے نہ اس کے اندر اقرار ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. یہ تھا جو سوال استاد محترم کی سوچ پہ، فکر پہ وارد ہوتے ہیں، میں نے ایک ایک کر کے رفع کرنے کی کوشش کی. اور یہ کہ قیامت والے دن اگر تو یہ حقیقتاً ایمان لے آتے ہیں تو قیامت والے دن تو پھر قرآن کا جو ہے نا گواہی وہ تو بے تکی سی بات بن جاتی ہے نا. ان کا جو سوال ہے وہ بھی آنسر ہو گیا، جو اس کا کتاب اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی مان لیں گے. جی ویسے مان لیں گے. وہ ویسے ہی اچھا یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ کتاب کے بارے میں ہے، کتاب کے بارے میں. اب میں آپ کو دوسری دو اور رائے بھی بتاتا ہوں جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے نمایاں ہے پہلے میں اس کو لیتا ہوں. جو ہماری ٹریڈیشنل سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہر کوئی ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے. یہ جو من قبل موتی ہی جو آیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ آیا ہے. اس چیز کے اوپر بڑے سوالات وارد ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیونکہ یہ ریسنٹلی جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے اس وجہ سے وہ اس کو ایسے اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں، اس میں پھر احادیث کیا جاتا ہے، اس میں پھر احادیث بھی پیش کر دیتے ہیں. اس چیز کے اوپر بڑے سوالات وارد ہو جاتے ہیں. یوں ہی یہ نقطہ نظر آپ اختیار کرتے ہیں تو بڑے اعتراضات اس پہ ہو جاتے ہیں. میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا اعتراضات ہیں. وہ اعتراضات یہ ہیں
کہ ان کو اٹھا لیا گیا. ان کو اٹھا لیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, اور ان کی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئیں گے. کون لے آئیں گے ایمان؟ یہود بھی ایمان لے آئیں گے, اور عیسائی بھی اس نفس واقعہ پہ جو ہے نا ایمان لے آئیں گے. یہ بات سن رہے ہیں نا, یہ بات مان لیں گے. یہ جو بات قرآن کا یعنی اس طریقے سے کہہ رہا ہے, یہاں پہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے, قرآن پہ ایمان نہیں لانا. یہ بھی بات یاد رکھیں. یہ وہ ہماری ٹریڈیشنل اپروچ کہہ رہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے. یہ بھی واقعہ حقیقتاً ایسا نہیں ہو رہا. ان کے اٹھائے جانے کے بعد جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن نے کہا تو یہ تو ایمان نہیں لائے عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور قرآن کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. اب رہ گئی بات, اب نہیں مان لا رہے, اب رہ گئی بات کہ قیامت کے قریب ایمان لائیں گے, تو وہ پھر اس کے لیے لفاظ چاہیے نا ایکسٹرا, وہ ادھر موجود نہیں ہے. موت کی بات ہو رہی ہے. موت. دوسری بات یہ جی جی کہ اگر اچھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے, جی جی اور اگر وہ حدیث سے ہم استدلال کر کے قیامت سے پہلے ایمان لائیں گے, جی جی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا پھر آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کی نجات کا ذریعہ, جو کہ اس آیت میں نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد نجات کا ذریعہ تو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد پھر جو بات آ جاتی ہے کہ قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دے گے. اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے تو سورہ مائدہ کے اندر جو ہے نا جو گواہی ہے, سورہ مائدہ کے اندر جو گواہی ہے وہ تو گواہی ان کے بارے میں نہیں ہے. یعنی اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہماری ٹریڈیشنل اپروچ, سورہ مائدہ کی آخری آیت سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ گواہی ہے. وہ تو گواہی مشرکین کے خلاف دے رہے ہیں کہ انہوں نے میری ماں کو جو ہے نا معبود بنا لیا تھا. مجھے امت کے جی, وہ مشرکین ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مشرکین ہیں جن کے خلاف گواہی دیں گے. سورہ مائدہ میں کیا گواہی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے میری ماں کو اس کو بنایا تھا نا, میری غیر موجودگی میں, میری غیر موجودگی میں میری ماں کو معبود بنا لیا تھا. تو سارے اہل کتاب یہ نا, مطلب عیسائی ہے نا. جی جی عیسائی ہے. مشرکین کہاں ہے؟ جی جی عیسائی ہے نا. عیسائیوں کے وہ کیا گواہی دے رہے ہیں وہاں پہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو ہے نا میرے بعد, لیکن اٹھائے جانے کی بات پہ گواہی. جی جی وہ گواہی جو ہے وہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ مان لیں گے کہ یہ اٹھائے گئے تھے, قتل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں جو گواہی دے رہے ہیں وہ اٹھانے کے بارے میں نہیں دے رہے, وہ دے رہے ہیں کہ مجھے معبود بنا لے. وہ گواہی ڈیفرنٹ ہو گئی. جی وہ گواہی اس کا کنٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اور یہ کہ وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے, جب ایمان لے آئے تو پھر گواہی کس چیز کی ان کے خلاف دیں گے؟ یہ سوال ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آتا ہے. جب ایمان لے آئے پھر ان کے خلاف گواہی کس چیز کی دینی ہے؟ وہ تو ایمان لے آئے, پھر تو تصدیق کی گواہی دینی ہے نا, خلاف تو گواہی نہیں دینی. اچھا, اب یہاں پہ اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اوپر جو سوال ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, کنٹیکسٹ جو ہے نا نظر اوجھل ہو گیا ہے. اس لیے میں بار بار جو ہے نا بریکٹ جو ہم سب لے کے آئے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ اپنی اپنی موت سے پہلے, یعنی یہی اب یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہی جو ہے نا یہودی ہیں اور یہودی نہیں ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہی جو ہے نا جن پہ اتمام حجت ہوا ہے. یہاں پہ اتمام حجت کا جو مضمون ہے وہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے. کیونکہ یسألو کا جو سوال تھا وہ تو ان سامنے والے یہودیوں کا, اور انہی کی موت کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے سوال کیا ہے. انہی سے متعلق ہونا چاہیے, کسی اور سے متعلق تو نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے سوال کیا ہے, سوال کیا کہتے ہیں, گندم اور جواب چنا, یہی ہوتا ہے نا جو کیا ہے محاورہ. تو وہ اس سوال آپ نے کچھ اور کیا ہے, جواب آپ کو کچھ اور دے دیا جائے. تو یہاں تو انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے وہی مان لائیں گے, یعنی بات کو مان لیں گے اپنی موت سے پہلے. لیکن اس میں امام امین حسن اصلاحی کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے, جو ایسے قریب ہے کہ ایگزیکٹ یہ نہیں ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ یہ واضح رہنی چاہیے. کلیئرٹی نہیں ملتی کہ وہ کلیئرٹی جس طرح یہ کس طرح دیکھ, انہوں نے حامدی صاحب نے جو ہے نا اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ سوال کے ساتھ جڑا ہے. سوال ہر جگہ سامنے موجود ہے. میں نے اوپر بار بار کہہ رہا تھا نا کہ سوال ہر جگہ موجود رکھنا ہے. اگر آپ سوال کو آپ اجل کر دیں گے تو اس کے بعد پھر جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بات واضح ہو گئی؟ جب واضح ہو گئی ہے, یہ دوسرا جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے. تیسری ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے, وہ بڑی محدود سی ہے, میں وہ بھی آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں من قبلہ موتی سے مراد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ ان کی موت سے پہلے یہ سارے جو ہے نا
عیسائی اور یہودی ایمان لے آئیں گے اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خلاف گواہی دینے کا کیا معاملہ ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام تو نہیں پہلے بیان ہوا، نہ کوئی بعد میں بیان ہوا ہے، ہی آ گیا ہے. تو ہی جو ہے نا وہ پروناؤن ہے، اور پروناؤن جو ہے وہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں اس جگہ پہ. قرآن مجید آیا ہے، قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تو ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ قبلہ موتی ہی جو ہے نا پروناؤن اس نے واپس ریفر بیک کرنا نا کسی شخص کی طرف. تو وہ پیچھے تو اہل کتاب کھڑے ہیں، تو اہل من کا لفظ بھی آ گیا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی ایمان لے آئے گا. کس کی موت سے پہلے؟ ہی اپنی ہی موت سے پہلے کتاب پر ایمان لے. کتاب پر ایمان لے آئے گا. یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. کچھ ٹائم میں نے ایکسٹرا لے لیا ہے انشاءاللہ. ڈفرنس نہیں آ جاتا اگر وہ حضرت آ- علیہ وسلم کے جی اس کو مان لیا جائے، بارے میں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ کنٹیکسٹ نہیں رہ جاتا. وہ نہیں ہے. کنٹیکسٹ جو ہے جب من اہل الکتاب آ گیا کہ ان میں سے ہر کوئی ایمان لے آئے گا، اب وہ ہر کوئی کا جب آ گیا ہے تو اس کے موت ہی جو ہے وہ اسی کی طرف ریفر بیک ہونا چاہیے نا، اب کسی اور کی طرف تو نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیز ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ یہ سیشن آج کا ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو آن لائن دوست اور یہاں پہ اس میں ہے علی کون ہے؟